राजकुमारी ने गुलदस्ते से मुंसलिक कार्ड देखा। इस पर लिखा था, हिंदुस्तान की हसीन तरीन अदाकारा राजकुमारी के लिए। क्या तुम आज रात का खाना ताज में मेरे साथ खाना पसंद करोगी? कर्नल शेखर कपूर मेकअप गर्ल हिचकिचाते हुए बोली, मैडम। वो शख्स अंदर वाले गेट के करीब फौजी गाड़ी में बैठा है। वो इंतज़ार कर रहा है। कह रहा था कि इसके साहब ने जवाब मंगवाया है। ये गुलदस्ता इसे वापस दे आओ, राजकुमारी ने खुश्क लहजे में कहा, और जवाब उसे ये देना कि राजकुमारी रात का खाना खाती ही नहीं। लेकिन मैडम, दावत देने वाला फौजी है, मेकअप गर्ल ने आहिस्ता से कहा। फौजी है तो क्या हुआ? राजकुमारी ने सर्द निगाहों से इसे घूरा। कोई भगवान तो नहीं है? मेकअप गर्ल गुलदस्ता उठाकर जल्दी से बाहर को खिसक गई। ताहम वो नाम राजकुमारी के जहन से चिपक कर रह गया, कर्नल शेखर कपूर। बहुत से लोग इसे तरह तरह के तोहफे भिजवाते थे, लेकिन एक फौजी की तरफ से इसे कभी कोई तोहफा या दावत नहीं मिली थी, और तोहफा भी फूलों का। अगले साल के इख्तिताम तक राजकुमारी फिल्म इंडस्ट्री पर छा चुकी थी। इसके सामने सारी सुपरस्टार्स मांद पड़ने लगी थीं। हर तरफ इसी के चर्चे थे। दिसंबर में चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने एक टीबी अस्पताल के लिए बहुत बड़े इमदादी वैरायटी शो का एहतमाम किया। राजकुमारी को भी बसद इज्जत और एहतराम इसमें मद्दू किया। मद्दू करने वाले मुल्क के चोटी के सनतकार थे। राजकुमारी ने बड़ी खुशी से दावत कबूल कर ली। वैरायटी शो से पहले एक 5 स्टार होटल में डिनर था, जिसमें सिर्फ खास लोग मद्दू थे। इस डिनर के दावतनामे भी हज़ारों और लाखों रुपए के एहतियात के बदले में जारी किए गए थे। इस डिनर के तमाम मराहिल के दौरान राजकुमारी ने महसूस किया कि एक अधेड़ उम्र मगर नहायत बावकार शख्स की उकाबी निगाहें इसका ताक़ुब करती रही हैं। नहायत नफीस किस्म के नीले सूट में वो एक दराज़कद आदमी था, जिसकी शख्सियत में बैक वक्त करख्तगी और मुलायमत, नरमी और मजबूती, शाइस्तगी और सफ़ाकी का एक अजीब इम्तिज़ाज झलकता था। तकरीब के दौरान बिला तवक्कुफ़ राजकुमारी को गहरी गहरी नज़रों से देखने के बावजूद इस शख्स ने करीब आने और मुतारिफ होने की कोशिश नहीं की। बिलाखिर राजकुमारी अपने तजस्सुस पर काबू नहीं रख सकी। ये शख्स कौन है? उसने एक फिल्म प्रोड्यूसर से पूछा, जिसे सेठों ने वैरायटी शो का मुंतज़िम आला मुकर्रर किया हुआ था। प्रोड्यूसर ने कतरे चौंक कर उसकी तरफ देखा और तभी आवाज़ में बोला, हैरत है, तुम इसे नहीं जानती? मैं तो समझा था कि ये तुम्हारे दोस्तों में से है। क्यों भला? तुम ऐसा क्यों समझे थे? राजकुमारी ने पूछा। पिछले दिनों तुम्हारी एक फिल्म सेंसर में फंस गई थी। सेंसर बोर्ड को तुम्हारे एक डांस पर सख्त एतराज़ था और वो इसे पूरे का पूरा काटना चाहते थे। ये महज एक इत्तेफाक था कि ये शख्स भी सेंसर शो के दौरान बोर्ड के किसी मेंबर से मिलने आया हुआ था। इसने तुम्हारी सिफारिश की थी। आदमी असर और रसूख वाला है। इसके कहने पर तुम्हारा डांस जौं का त्यों जाने दिया गया था। अगर वो डांस कट जाता तो फिल्म आधी ठंडी हो जाती। आदमी कौन है? ये तुमने अभी तक नहीं बताया, राजकुमारी बोली। ये कर्नल शेखर कपूर है, प्रोड्यूसर ने बताया। राजकुमारी एक लम्हे के लिए खामोश रह गई। इसे वो गुलदस्ता और कार्ड याद आ गया जो इसे इसके ड्रेसिंग रूम में मिला था। वो संभल कर मुस्कुराते हुए बोली, हिंदुस्तानी फ़ौज अब बहुत तरक्की कर गई है। इनकी दोस्तियां भी अब बड़े बड़े लोगों से होने लगी हैं। इनका इतना असर और रसूख हो गया है कि वो इतनी महंगी महंगी तकरीबात में शरीक होने लगे हैं। फौजी नौकरी तो एक तरह से इसका मशगला है, प्रोड्यूसर बोला। दरअसल शेखर कपूर ख़ानदानी जागीरदार है। ज़रूरी इस्लाहत से भी इन लोगों की ज़मींदारियों में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। ये इन ख़ानदानों का नुमाइंदा है जिन्हें अंग्रेज़ों ने अपने दौर में ज़मीनों से नवाजा था, और इसी ज़माने से इन लोगों में फ़ौज में नौकरी का रिवाज चला आ रहा है। ये लोग बस ज़रा वर्दी के शौक़ में फ़ौज में जाते हैं। बहरहाल
वहाँ भी इनका ख़ास मकाम होता है और सिविल ज़िंदगी में भी। अब तो तुम समझ गई होगी कि ये महज एक कर्नल होकर इस किस्म की तकरीबात में क्यों नज़र आ रहा है। हाँ, मैं समझ गई, राजकुमारी ने इस बात में सर हिलाया। इसकी पुश्त कर्नल शेखर कपूर की तरफ थी और वो इससे काफ़ी दूर एक कोने में दुबकी खड़ी थी, मगर वो अपनी पुश्त पर इसकी नज़रों की चुभन महसूस कर रही थी। इसी दौरान कुछ और मेहमानों ने राजकुमारी को घेर लिया और मौज़ूए गुफ्तगू तब्दील हो गया। राजकुमारी ने कर्नल शेखर की तरफ मज़ीद तवज्जो नहीं दी। चंद दिन बाद एक बार फिर मेकअप रूम में इसे वैसा ही बड़ा सा खूबसूरत गुलदस्ता मिला। जैसा वो एक बार वापस कर चुकी थी। इसके साथ मुंसलिक कार्ड पर तहरीर था, क्यों ना चंद लम्हों के लिए हम अपनी अपनी ज़ात की बुलंदियों से उतरकर और आराम से इंसान बनकर कहीं मिल बैठें। क्या मैं तुमसे मुलाकात के लिए आ सकता हूँ? कर्नल शेखर कपूर। राजकुमारी ने कार्ड फाड़कर गुलदस्ते के साथ ही रद्दी की टोकरी में डाल दिया और कोई जवाब नहीं दिया। आने वाले दिनों में भी 2-3 तकरीबात में राजकुमारी ने कर्नल शेखर को देखा। वो अब भी दूर दूर से ही इसे गहरी नज़रों से तकता। इसने कभी करीब आकर नहीं पूछा कि वो इसकी दावत क्यों कबूल नहीं करती। इसका रवैया कुछ ऐसा होता जैसे राजकुमारी को 2 मरतबा गुलदस्ता भेजने वाला वो नहीं, कोई और शख्स था। वो जनवरी का एक भीगा भीगा सा दिन था। वक्फे वक्फे से बारिश हो रही थी। राजकुमारी और रवि पालेकर एक नौजवान मुसव्विरा की पेंटिंग्स की नुमाइश में मदऊ थे। वो मुसव्विरा रवि की कोई जानने वाली थी और रवि की सिफारिश पर ही राजकुमारी को इस नुमाइश में आना पड़ा था, वरना इसे आर्ट से कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी। इसे मालूम था कि मुसव्विरा ने भी महज पब्लिसिटी की खातिर इसे बुलाया था, वरना मुसव्विरी से भला इसका क्या ताल्लुक़ था। लेकिन इसे मालूम था कि शो बिजनेस की शख्सियत को बुलाने से पब्लिसिटी आसान हो जाती थी। रिपोर्टर और फोटोग्राफर खुद ब खुद ही खींचे चले आते थे। रवि की सिफारिश को राजकुमारी नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी, इसलिए वक्त निकाल कर आ गई थी। नुमाइश के दौरान भीड़ भाड़ में किसी ने राजकुमारी का बाजू छूकर इसे अपनी तरफ मुतवज्जा किया। राजकुमारी ने मुड़कर देखा। वो एक लंबी चौड़ी मर्दमार सी औरत थी, मगर लगता था कि अपनी असल जिसामत से कुछ कम हो चुकी थी। इसके चेहरे की खाल कुछ लटक सी गई थी और आंखों के गिर्द हल्के थे। हुलिये से वो देसी क्रिश्चियन मालूम होती थी, मगर उसकी रंगत देसी क्रिश्चियन औरतों की निस्बत खासी साफ थी। वो किसी मोटे कपड़े का पुराना सा स्कर्ट और लंबे मर्दाना जूते पहने हुए थी। इसकी आंखों में अजीब सी वहशत थी। राजकुमारी से इसकी नज़र मिली तो इसके रूखे पीके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। ये मुस्कुराहट राजकुमारी के लिए अजनबी नहीं थी और इसी की मदद से उसने पहचाना कि वह औरत बलवंत कौर थी, डॉक्टर हरमल सिंह की खाला, जिसके यहाँ राजकुमारी ने कुछ अर्सा मुलाजमत की थी। वो दोनों ही इसके मोहसिन और मेहरबान थे। डॉक्टर हरमल ने 2 मरतबा इसकी जान बचाई और बलवंत कौर ने ऐसे वक्त में उसे सहारा दिया था जब उसके पास सर छुपाने को जगह और गुज़र औकात का कोई ज़रिया नहीं था। मगर 2 साल में ही बलवंत कौर की शख्सियत में ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ गया था। नित नई नफीस साड़ियों में नज़र आने वाली एक नहायत ग्रेसफुल औरत के बजाय वो एक उजड़ी मफलूकुल हाल सी औरत दिखाई दे रही थी। इसने सर पर एक मेला सा स्कार्फ भी बांध रखा था। वो यकीनन राजकुमारी से कोई ख़ास बात करना चाहती थी। राजकुमारी उसका हाथ पकड़कर भीड़ भाड़ से ज़रा दूर एक कोने में ले गई। मैं इस बिल्डिंग में एक काम से आई थी, बलवंत कौर चोर सी नज़रों से इधर उधर देखते हुए बोली। वो अपनी उम्र से 10 साल बड़ी नज़र आ रही थी। मैंने तुम्हें लॉबी से गुजरकर बहुत सारे लोगों के साथ अंदर आते देखा। बड़ी देर की कोशिशों के बाद बहुत मुश्किल से मैं अंदर आई हूँ। दावती कार्ड के बगैर कोई मुझे अंदर घुसने ही नहीं दे रहा था। फिर वो राजकुमारी का सतापा जायज़ा लेते हुए खोखले से अंदाज में हंसकर बोली, बहुत तरक्की की है तुमने। बहुत दिल खुश हुआ है तुम्हें देखकर राजी। आज पूरे हिंदुस्तान में तुम्हारी धूम है।
وہ راجکماری کو ہمیشہ راجی کہہ کر مخاطب کرتی تھی۔ راجکماری انکسار سے مسکرا دی۔ اسے احساس تھا کہ بلونت کور در حقیقت کچھ اور کہنا چاہتی تھی۔ وہ خاموشی سے اصل بات کی منتظر تھی۔ بلونت کور ادھر ادھر دیکھ کر سرگوشی کے سے انداز میں بولی، اس عمارت کے بالکل پیچھے گلی میں ایک چھوٹا سا کیفے ہے، کیفے گلاب۔ کیا تم تھوڑی دیر بعد چند منٹ کے لیے وہاں آ سکتی ہو؟ مجھے معلوم ہے کہ وہ جگہ تمہارے شایان شان نہیں ہے، مگر کوئی تم سے ملنا چاہتا ہے، صرف چند منٹ کے لیے۔ میں آ جاؤں گی، ایسی کیا بات ہے؟ راجکماری نے سوچے سمجھے بغیر کہا، اور بلونت کور مزید کچھ کہے بغیر تیزی سے لوگوں کی بھیڑ میں غائب ہو گئی۔ راجکماری کو فوٹوگرافروں کی ایک ٹولی نے آن گھیرا۔ وہ مسکرا کر اور تصویروں کے پاس کھڑی ہو کر پوز دیتی رہی اور سوچتی رہی کہ بلونت کور اتنی بدحال کیوں نظر آ رہی تھی۔ شاید اس کا بزنس تباہ ہو گیا تھا، شاید اسے مالی مدد کی ضرورت تھی۔ اب اس نے سوچا تو اسے احساس ہوا کہ پچھلی گلی میں کسی معمولی سے کیفے میں جانا اس کے لیے خاصا دشوار کام تھا۔ وہ ایک سپر اسٹار تھی، کہیں اگر اس کی آمد کی افواہ بھی پھیل جاتی تو لوگوں کے ٹھٹ کے ٹھٹ لگ جاتے تھے۔ بلونت کور کو یقیناً اس کا اندازہ نہیں تھا، اس لیے بس وہ فرمائش کر کے تیزی سے غائب ہو گئی تھی، اور راجکماری نے بھی بے خیالی میں ہاں کر دی تھی۔ اس وقت ربی سمیت اس کے ساتھ کئی لوگ بھی تھے جو بطور خاص صرف اس کی وجہ سے آئے تھے۔ ان سب سے پیچھا چھڑانا بھی خاصا مشکل کام تھا، مگر وہ ایک حاضر دماغ عورت تھی۔ 20 منٹ بعد بالآخر وہ مختلف بہانے کر کے لوگوں سے پیچھا چھڑا کر اس جگہ سے تنہا کھسک لی۔ آرٹ گیلری ایک بہت بڑی صاف ستھری عمارت کے گراؤنڈ فلور پر واقع تھی۔ گیلری سے باہر آنے سے پہلے راجکماری نظر بچا کر لیڈیز ٹوائلٹ میں گھس گئی۔ اپنے وینٹی بیگ سے اپنا صابن نکال کر اس نے واش بیسن پر کھڑے ہو کر اپنا تمام میک اپ اچھی طرح دھو ڈالا۔ میک اپ صاف ہونے سے اس کی خوبصورتی یا نقوش میں کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا، مگر اس کا خیال تھا کہ گہرا میک اپ ویسے ہی ایک اداکارہ کا شناختی نشان لگتا تھا۔ اس کے بیگ میں ایک بڑا رومال اور تاریک چشمہ بھی موجود تھا۔ رومال اس نے اسکارف کے انداز میں سر پر باندھ لیا اور سیاہ چشمہ لگا لیا۔ اب وہ کافی حد تک ایک عام عورت معلوم ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی اس کے بیش قیمت اور نہایت فیشنیبل پہناوے کی وجہ سے وہ گلی کے کسی چھوٹے موٹے ریسٹوران یا کیفے میں اٹھنے بیٹھنے والی عورت دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ بہرحال اب اسے کیفے گلاب میں تو جانا ہی تھا۔ وہ اپنی محسنہ سے وعدہ کر کے پھر نہیں سکتی تھی۔ لوگوں کی نظروں سے بچتی ہوئی وہ عمارت سے نکل کر اپنی گاڑی میں بیٹھی اور ڈرائیور کو پچھلی گلی میں چلنے کا حکم دیا۔ پچھلی گلی میں کیفے گلاب اسے آسانی سے مل گیا۔ اس کے سامنے سے گزرنے کے بعد راجکماری نے گاڑی رکوائی اور ڈرائیور کو وہیں ٹھہرنے کا حکم دے کر اتر آئی۔ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ وہ دکانوں کے آگے بنے ہوئے برآمدہ نما حصے میں چلنے لگی۔ فوراً ہی ایک ستون کی اور سے ایک شخص نکل کر اس کا ہم قدم ہو گیا اور دوستانہ لہجے میں بولا، آؤ بارش تھمنے تک کیفے گلاب میں چل کر بیٹھتے ہیں۔ راجکماری نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور ایک بار پھر اسے شناسائی کے سلسلے میں ویسا ہی تجربہ ہوا جیسا بلونت کور کے معاملے میں ہوا تھا۔ اس شخص کو اس نے پہچان تو لیا، لیکن بے حد دشواری کے ساتھ۔ وہ چمڑے کی جیکٹ اور پی کیپ پہنے ہوئے تھا، جس کا چھجا اس نے کچھ زیادہ ہی جھکا رکھا تھا، اور سب سے حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ کلین شیو تھا۔ ایک سکھ کے لیے اپنی داڑھی صاف کر دینا اپنی گردن کاٹ لینے سے زیادہ مشکل کام تھا۔ شاید اپنی دانش میں کسی بہت ہی عظیم مقصد کے تحت اس نے یہ قربانی دی تھی۔ وہ ڈاکٹر ہرمل سنگھ تھا۔ وہ پہلے سے کچھ دبلا ہو چکا تھا اور اپنی خالہ ہی کی طرح اپنی عمر سے کچھ بڑا بڑا لگ رہا تھا۔ چہرے پر ملائمت کی جگہ عجیب سی سختی اور کرختگی آ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بھی ویرانی اور تھکن تھی، جیسے اس نے کئی راتوں سے مکمل آرام نہ کیا ہو۔ کیفے میں خاصی بھیڑ بھاڑ تھی، کئی عورتیں بھی موجود تھیں،
مگر وہ آس پاس کے علاقوں میں ہی چھوٹے موٹے کام کرنے والی عورتیں تھیں۔ راجکماری کی بذاقتہ کی کوئی عورت نہیں تھی۔ بہت سی نظریں اس کی طرف اٹھیں اور غالباً یہی سمجھا گیا کہ وہ بارش سے پناہ لینے کی خاطر ایسی جگہ مجبوراً آن کھسی ہے جو اس کی شایان شان نہیں۔ ایک کونے میں صرف ایک ہی میز خالی تھی۔ وہ جلدی سے اس پر جا بیٹھے۔ تم پہلے سے بھی زیادہ حسین ہو گئی ہو راجکماری، ہرمل نے بات شروع کی۔ میں نے تمہاری کئی فلمیں دیکھی ہیں، اداکارہ بھی واقعی تم زبردست ہو۔ میری باتیں چھوڑو، فی الحال اپنی سناؤ، راجکماری نے کہا۔ میں تو خاصی بے کیف زندگی گزار رہا ہوں، بتانے والی کوئی دلچسپ بات ہی نہیں۔ وہ دونوں ہاتھ پھیلا کر کھوئی کھوئی سی نظروں سے راجکماری کی طرف دیکھتے ہوئے تلخ انداز میں مسکرایا۔ سکھونے کی سزا بھگت رہا ہوں۔ میں نے پریکٹس شروع کر دی تھی، اپنا کلینک کھول لیا تھا، لیکن جب میں مسیحائی کے سوا کچھ نہیں کر رہا تھا تو روزانہ میرے کلینک پر چھاپے پڑنے لگے۔ الزام یہ تھا کہ دہشت گردی میں زخمی ہونے والے سکھوں کو طبی امداد دینے کا سب سے بڑا مرکز میرا کلینک ہے۔ بالآخر روز روز کی بے عزتی اور پکڑ دھکڑ کے بعد میری میڈیکل رجسٹریشن بھی منسوخ کر دی گئی۔ یہی کچھ ماضی بلوند کور کے ساتھ ہو رہا تھا۔ ہم لوگ اپنے اپنے کاروبار بند کرنے پر مجبور ہو گئے۔ تم ہندو ہو، لیکن میں یہ سب کچھ تمہیں بتا رہا ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ تم ایک مختلف عورت ہو، متعصب نہیں ہو۔ کیا یہی بتانے کے لیے تم مجھ سے ملنا چاہتے تھے؟ راجکماری نے ملائمت سے پوچھا۔ نہیں، مجھے تمہاری ایک چھوٹی سی مدد کی ضرورت ہے۔ میرا ایک دوست ہرمل سنگھ کا جملہ ادھورا رہ گیا کیونکہ اسی وقت 4 مسلح پولیس والے اندر آ گئے۔ ان کے پیچھے پیچھے ایک باوردی میجر تھا جس نے بآواز بلند اعلان کیا، یہ پولیس والے آرمی سیکرٹ سروس کے حکم پر یہاں موجود ہر شخص کی شناخت کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی بھی اعتراض یا ہنگامہ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ جس کے پاس بھی اپنی شناخت کا کوئی ثبوت ہے وہ جیب سے نکال لے، کوئی شناختی کارڈ، کوئی سرٹیفکیٹ، کوئی رسید یا کوئی بھی ایسا کاغذ جس سے اس کے نام اور ایڈریس کا پتہ چلتا ہو۔ راجکماری نے محسوس کیا کہ ہرمل سنگھ کے جسم میں یکلخت تناؤ پیدا ہو گیا تھا۔ میجر تو مستعد انداز میں دروازے سے لگ کر کھڑا ہو گیا اور پولیس والوں نے دروازے کے قریب سے فردن فردن ہر ایک کو غور سے دیکھنا اور اگر اس کے پاس کوئی کاغذ تھا تو وہ چیک کرنا شروع کر دیا۔ پولیس والوں نے عورتوں کو چیکنگ کے بغیر باہر جانے کی اجازت دے دی تھی۔ ہرمل سنگھ راجکماری کی طرف جھکتے ہوئے سرگوشی کے سے انداز میں بولا، مجھ سے لا تعلق سی ہو کر یہاں سے نکل جاؤ، کوئی سوال نہ کرنا۔ تذبذب کے عالم میں راجکماری اٹھی اور دروازے کی طرف مڑی۔ کیفے میں خاموشی چھا گئی تھی۔ ہرمل نے کرسی یوں پیچھے کھسکائی جیسے کوئی نو گرفتار پنچھی چال میں ہلنے جلنے کی زیادہ سے زیادہ گنجائش پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ راجکماری نے دیکھا کہ اس کا ہاتھ جیکٹ کی جیب میں چلا گیا تھا جو کچھ زیادہ ہی ابھری ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں کی وحشت یکلخت کئی گنا بڑھ گئی۔ کرسی کھسکنے کی آواز نے میجر کو اس کی طرف متوجہ کر دیا اور وہ خود سیدھا اسی کی طرف آ گیا۔ وہ نوجوان ہی تھا اور اس کی وردی پر جو پٹی لگی ہوئی تھی اس کے مطابق اس کا نام شنکر تھا۔ تمہارے پاس اپنی شناخت کی کوئی چیز ہے؟ اس نے ہرمل کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے انگریزی میں سوال کیا۔ اس لمحے جیسے کسی غیبی قوت نے راجکماری کو احساس دلایا کہ پولیس اور آرمی سیکرٹ سروس کو جس شخص کی تلاش ہے وہ ہرمل سنگھ ہی ہے اور وہ اس وقت راہ فرار کی تلاش میں ہے۔ یہ بھی صاف نظر آ رہا تھا کہ اگر اس نے بھاگنے کی کوشش کی تو چاند سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اسے یہ بھی اندازہ تھا کہ اسے وہاں چھوڑ کر جانا ایسے ہی تھا جیسے بھوکے بھیڑیوں کے آگے کسی خرگوش کو پھینک جانا۔ اچانک ایک حتمی فیصلے پر پہنچتے ہوئے راجکماری میجر سے مخاطب ہوئی، فلمی لوگوں کو شناختی کاغذوں کی کیا ضرورت ہے میجر صاحب؟ شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں راجکماری ہوں۔
और ये हमारे साथी अदाकार हैं। अभी इनकी कोई फिल्म रिलीज़ नहीं हुई, लेकिन जल्दी आप इन्हें विलन के तौर पर पहचानने लगेंगे। उसने अपना स्याह चश्मा उतार लिया और मुस्कुरा दी। मेजर ने हैरत से पलकें झपकाईं। राजकुमारी जी, आप? और यहाँ? हम लोग ये पिछले बाजार में ही आर्ट गैलरी में थोड़ी सी शूटिंग कर रहे थे, राजकुमारी फर्राटे से बोलती चली गई। इंडोर शूटिंग तो हम कर चुके थे, लेकिन बारिश की वजह से आउटडोर शूटिंग कुछ देर के लिए रुक गई थी। यूनिट के सब लोग इधर उधर हो गए। फिर वो हरमल सिंह की तरफ इशारा करते हुए बोली, मैंने खुद ही इनसे फरमाइश की थी कि चलकर किसी अवामी सी जगह पर बैठते हैं। कभी कभी गुमनाम सा बनकर ऐसी जगहों पर बैठने में बड़ा लुत्फ आता है ना? इसने मासूमियत से लंबी लंबी पलकें झपकाते हुए मेजर की फैली फैली सी आंखों में झांका। इस वक्त वो खासा बेवकूफ़ नजर आ रहा था। हाँ, ये बात तो है। इसने जल्दी से तायद में सर हिलाया। आप लोग जा सकते हैं। इसने मोहब्बाना अंदाज में इनके लिए रास्ता छोड़ दिया। हरमल की खुद एतमादी भी अब लौट आई थी। तासुरात यकलख बदल चुके थे। राजकुमारी के साथ साथ वो निहायत एतमाद से कदम उठाता हुआ बाहर आ गया। तेज तेज कदमों से चलते हुए वो गाड़ी तक पहुँचे, जिसे ड्राइवर एक महफूज जगह छज्जे के नीचे लिए खड़ा था। स्टूडियो चलना है, ज़रा तेज़ मगर एहतियात से, राजकुमारी ने ड्राइवर को हिदायत की। हरमल बिल्कुल खामोश था। रास्ते में भी इसने कोई बात नहीं की और ना ही राजकुमारी कुछ बोली। इनका साथ सिर्फ चंद फर्लांग कर रहा। एक सिग्नल पर गाड़ी रुकी तो हरमल ने अलविदाई से अंदाज में राजकुमारी का बाजू थपथपाया और दरवाज़ा खोलकर गैर महसूस अंदाज में गाड़ी से उतरकर गायब हो गया। राजकुमारी ने गहरी सांस ली। इसके आसाब से जैसे बहुत बड़ा बोझ उतर गया। हरमल सिंह से ये तिश्ना और ख़तरनाक सी मुलाकात इसे हैरान भी कर गई थी और खौफज़दा भी। इसके जहन में बहुत से सवालात भी रेंग रहे थे। क्या हरमल सिंह जैसा नरम खू, शाइस्ता और रहमदिल सा आदमी सिखों की तहरीक का कोई इतना अहम और ख़तरनाक आदमी बन गया था कि इसकी तलाश में यूं गली कूचों में छापे पड़ रहे थे? इसे यकीन नहीं आ रहा था, मगर इस ज़माने में सब कुछ मुमकिन था। इस कम उम्री में इसने खुद अपनी आंखों से कितनी अनहोनियाँ देखी थीं, कितनी ही अनहोनियाँ इस पर बीती थीं। इसे बार बार यह ख्याल भी आया जा रहा था कि हरमल न जाने किस ज़रूरी काम के सिलसिले में इससे मिला था। वो बात तो बीच में ही रह गई थी। काश वो इसका वो काम कर सकती, क्योंकि आज भी इसने हरमल के लिए जो काम किया था वो मामूली नहीं था। इसने अपना मकाम दांव पर लगाकर इसकी जान बचाई थी, मगर ये सब कुछ तो हादसाती से अंदाज में हो गया था। वो हरमल के मज़ीद काम आने के लिए भी तैयार थी। दफातन एक अजीब सा ख्याल ने इसके जहन में सर उभारा। कहीं हरमल सिंह ही तो दर हकीकत महान सिंह नहीं था, जिसने बम्बई पुलिस और आर्मी सीक्रेट सर्विस का नातिका बंद कर रखा था और जो इतनी दूर बैठकर पंजाब में सिखों की तहरीक के लिए माली इमदाद भिजवा रहा था। महान सिंह के बारे में बहुत सी खबरें और अफवाहें इसके जहन में ताज़ा थीं। इस तसव्वुर से ही इसके जिस्म में सनसनी दौड़ गई। स्टूडियो पहुंचकर इसने इन परेशान कुन ख्यालात को जहन से झटकने की कोशिश की, क्योंकि इसे 8-10 घंटे मुसलसल शूटिंग करना थी और इसकी पूरी कोशिश होती थी कि शूटिंग ज़हनी यकसोई के साथ करे ताकि अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस दे सके। एक ही फिल्म की शूटिंग में इसे 3 घंटे से ज़्यादा वक्त लग गया, जबकि शेड्यूल के मुताबिक इसे तकरीबन 1 घंटा लगना था। मगर इसे तजुर्बा हो चुका था कि शूटिंग के मामले में शेड्यूल धरा रह जाता था। अब इसे दूसरे स्टूडियो जाना था। लिबास और मेकअप तब्दील करने वो अपने ड्रेसिंग रूम में दाखिल हुई तो 2 आदमी उसके मुंतज़िर थे। एक तो वही मेजर शंकर था जिसे राजकुमारी ने कैफ़े गुलाब में जुल दिया था। दूसरा तकरीबन 40 की उम्र का गढ़े हुए जिस्म का एक मयाना कदावर आदमी था, जिसके सर पे एक भी बाल नहीं था।
اس کی سرخ سرخ آنکھیں، پتلے ہونٹ اور نوکیلی ناک دیکھ کر چھرچری آتی تھی۔ اس کی صورت سے ہی ظاہر تھا کہ وہ ایک بے پناہ شفاق آدمی تھا۔ وہ سادہ لباس میں تھا۔ مجھے کرنل کھنہ کہتے ہیں، میرا تعلق آرمی سیکرٹ سروس سے ہے۔ اس نے گھٹی گھٹی سی آواز میں اپنا تعارف کرایا۔ آواز خاک گھٹی گھٹی سی تھی، لیکن اسے سن کر راجکماری کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد سی لہر دوڑ گئی۔ اس کی سرخ سرخ آنکھیں دو تیز دھار خنجروں کی طرح راجکماری کے وجود میں اتری جا رہی تھیں۔ وہ نوجوان باوردی میجر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، میجر شنکر نے ہمیں بتایا ہے کہ کیفے میں جو شخص تمہارے ساتھ تھا وہ کسی فلم میں بھی کام کر رہا ہے۔ میں نے یہ تو نہیں کہا تھا۔ میجر کو شاید میری بات سمجھ میں نہیں آئی، یا پھر شاید میری بات سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے۔ راجکماری دل مضبوط کر کے بولی، لیکن آپ نے کہا تھا۔ میجر شنکر نے احتجاجاً منہ کھولا۔ شٹ اپ! کرنل کھنہ اس کی طرف مڑ کر دھاڑا اور اس کا منہ مشینی انداز میں بند ہو گیا۔ کرنل کھنہ دوبارہ راجکماری کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ہاں، وہ چپتے ہوئے لہجے میں بولا، کبھی کبھی ایک ہی زبان بولنے والے اور ایک ہی دھرم سے تعلق رکھنے والے دو انسانوں کو بھی ایک دوسرے کی بات سمجھنے میں دقت ہو جاتی ہے۔ ویسے بائی دا وے، اگر تمہارا وہ ساتھی اداکار نہیں تھا تو پھر تھا کون؟ تم نے میجر کو اس سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا۔ دراصل راجکماری تھوک نکل کر بولی، اس کا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ مجھے اس پر ترس آ گیا تھا، اسی کی وجہ سے میں کیفے گلاب میں گئی تھی، ورنہ ظاہر ہے وہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں مجھ جیسی عورت اٹھنا بیٹھنا پسند کرے۔ وہ میرے لیے اجنبی تھا اور کیفے کے باہر مجھے ملا تھا۔ کہنے لگا کہ پولیس اس کی تلاش میں ہے کیونکہ اس نے فاقوں سے تنگ آ کر اپنی بیوی بچوں کے لیے کچھ سامان چوری کر لیا تھا۔ پھر مجھے وہ مجرم نہیں مدد کا مستحق محسوس ہوا، چنانچہ میں نے اس کی مدد کی کوشش کی تھی۔ کرنل کھنہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا اور گہری سانس لے کر بولا، اب میں سمجھ گیا ہوں کہ تم کیوں اتنے کم عرصے میں اتنی بڑی اداکارہ سمجھی جانے لگی ہو۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے گویا اندر ہی اندر اپنا غصہ ضبط کرنے کی کوشش کرتے ہوئے ملائمت سے کہا، دیکھو، ہم آرمی سیکرٹ سروس والوں کو جتنے اختیارات حاصل ہیں ان کا تم سویلین لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے، اور خاص کر یہ سکھوں کی بغاوت کے سلسلے میں تو ہمیں خصوصی احکامات اور اختیارات ملے ہیں۔ اس معاملے میں تو ہم اپنے عام فوجی ساتھیوں، حتیٰ کہ عام فوجی افسروں کو بھی خاطر میں نہیں لاتے۔ وہ تقریر کے سے انداز میں اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا، میں ہرگز پسند نہیں کروں گا کہ تم اپنی کم عمری اور نا تجربے کاری کی وجہ سے جانتے بوجھتے یا انجانے میں سکھ دہشت گردوں کی اعلی کار بن جاؤ۔ اس کا انجام بہت بھیانک ہوگا۔ دوسرے لوگوں کی طرح ہم بھی شو بزنس کے لوگوں کا خاصا لحاظ کرتے ہیں، لیکن جو دہشت گردوں کا ساتھ دے گا ہماری نظر میں وہ بھی دہشت گرد ہے۔ راجکماری خاموش بیٹھی ایک ٹوک اس کی طرف دیکھتی رہی۔ کرنل کھنہ کی آواز ایک بار پھر سرگوشی میں ڈھل گئی۔ وہ اس کی ڈریسنگ ٹیبل کی طرف جھکتے ہوئے بولا، ہم تمہارے اس اجنبی دوست کو بہرحال تلاش کر لیں گے اور اس کی زبان بھی کھلوا لیں گے۔ مجھے اس سلسلے میں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ راجکماری نے لا تعلقی اور بے نیازی ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ تمہیں ڈرنے کی ضرورت ہے مجھ سے؟ کرنل کھنہ یکلگ دھاڑا۔ راجکماری اپنی جگہ سے اچھلتے اچھلتے رہ گئی۔ اسے گمان بھی نہیں تھا کہ اتنی گھٹی گھٹی آواز میں بولنے والا شخص یکلگ اس طرح دھاڑ بھی سکتا ہے۔ پھر وہ ایک وزٹنگ کارڈ اس کے سامنے پھینکتے ہوئے بولا، آئندہ 1 ماہ کے دوران اگر تم شہر سے باہر کہیں بھی جاؤ گی تو ان فون نمبروں پر اطلاع دینے کے بعد جاؤ گی۔ پھر وہ راجکماری کے جواب کا انتظار کیے بغیر بولا، آج رات
شوٹنگ کے بعد تمہاری کیا مصروفیت ہوگی؟ مجھے کرنل شیکھر کپور کے ساتھ کھانا کھانے جانا ہے، راج کماری نے بے ساختہ کہا۔ وہ کرنل کھنہ کو احساس دلانا چاہتی تھی کہ فوج میں تھوڑی بہت اس کی بھی شناسائی تھی۔ بہت خوب، کرنل کھنہ نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا اور مزید کچھ کہے بغیر ایڑیوں کے بل گھوم کر میجر کے ساتھ وہاں سے باہر چلا گیا۔ راج کماری نے گہری سانس لے کر ریوالونگ چیئر کے پشتے سے ٹیک لگا لی۔ یہ سب کچھ نہایت غیر متوقع طور پر پیش آیا تھا اور اسے احساس تھا کہ اس کی گفتگو زیادہ متاثر کن نہیں رہی۔ اس کا اندازہ تھا کہ آرمی سیکریٹ سروس جیسا ادارہ کسی بہت ہی اہم معاملے میں اتنا حساس اور مستعد ہو سکتا تھا۔ کیا ہرمل سنگھ واقعی ان کی نظر میں اتنا اہم آدمی تھا؟ کیا واقعی وہ سکھوں کے ان لیڈروں میں سے تھا جو اس قوم کے ہیرو بن چکے تھے؟ اسے ہرمل سنگھ سے نظریاتی طور پر کوئی سروکار نہیں تھا۔ اس نے کبھی یہ سوچنے کی زحمت بھی نہیں کی تھی کہ ان لوگوں کی جد و جہد صحیح تھی یا غلط۔ اسے تو بس یہ احساس تھا کہ ہرمل سنگھ کا اس پر احسان بہت بڑا تھا۔ آج وہ زندہ تھی، اس مقام پر تھی، اس کا کریڈٹ در حقیقت ہرمل کو جاتا تھا۔ وہ شخص نہ ہوتا تو شاید اس کی راکھ مدت پہلے گنگا میں بہائی جا چکی ہوتی۔ وہ اس شخص کی مدد سے انکار نہیں کر سکتی تھی، خواہ اس میں کتنے ہی خطرات پوشیدہ تھے۔ اس کی خوش قسمتی تھی کہ اس رات ایک فلم کی شوٹنگ کینسل ہو گئی اور وہ تقریباً 9 بجے ہی فارغ ہو گئی۔ آخری شاٹ دے کر وہ ڈریسنگ روم میں پہنچی تو اسے ایک اور جھٹکا برداشت کرنا پڑا۔ ڈریسنگ روم میں ایک کرسی پر کرنل شیکھر کپور برائے چمان تھا۔ راج کماری کو دیکھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور ایک شفقت آمیز احترام سے قدرے جھکتے ہوئے بولا، مجھے پتہ چلا ہے کہ آج رات ہمارا اکٹھے کھانا کھانے کا پروگرام ہے اور اطلاع چونکہ ہماری سیکریٹ سروس کی ہے اس لیے غلط نہیں ہو سکتی۔ راج کماری خاموشی سے اس کے ساتھ باہر آ گئی۔ اپنے ڈرائیور کو اس نے گھر بھیج دیا۔ کرنل شیکھر کی لمبی سی کار اس کی منتظر تھی جسے باوردی ڈرائیور چلا رہا تھا۔ اس میں بیٹھ کر وہ تاج کی طرف روانہ ہو گئے۔ کھانے کے دوران ان کے درمیان زیادہ تر ایسی ہی گفتگو ہوئی جیسی عموماً نئے نئے دوست بننے والے آپس میں کرتے ہیں۔ کرنل شیکھر اسے اپنے بارے میں بتاتا رہا۔ اس کا لب و لہجہ بے حد دھیما اور رویہ بے حد شائستہ تھا۔ اس نے راج کماری کو اپنے خاندانی پس منظر یا دولت مندی کے تذکروں سے مروب کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کا رکھ رکھاؤ خاندانی دولت مندوں والا تھا۔ کھانے کے بعد کرنل نے کیفے گلاب والے واقعے کا ذکر چھیڑا۔ کرنل شیکھر کا تعلق سیکریٹ سروس سے نہیں تھا مگر وہ سارے واقعے سے واقف تھا۔ میں تو خواہ ایک مصیبت زدہ کی مدد کر کے خود مصیبت میں پھنس گئی۔ راج کماری نے اپنے لہجے سے بیزاری ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ اس بیچارے نے کھانے پینے کا سامان ہی تو چوری کیا تھا، معلوم نہیں اتنی سی بات پر اتنا ہنگامہ کیوں برپا۔ اس داستان ترازی کی ضرورت نہیں ہے۔ کرنل نے تیزی سے اس کی بات کاٹ دی۔ تمہیں یہ فرض نہیں کر لینا چاہیے کہ فوجی بے وقوف ہوتے ہیں اور نہ ہی تمہیں آرمی سیکریٹ سروس کے بارے میں کسی خوش فہمی کا شکار ہونا چاہیے۔ اس کے لہجے میں یکایک تلوار کی سی کاٹ پیدا ہو گئی تھی، لیکن ایک لمحے کی خاموشی کے بعد وہ دوبارہ پہلی جیسی ملائمت سے بولا، کرنل کھنہ بھول جانے یا معاف کرنے والا انسان نہیں ہے۔ بہرحال اگر تم آئندہ اپنے اس دوست سے رابطہ رکھنے کی کوشش نہیں کرو گی تو تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تمہاری جگہ اگر کوئی اور عورت ہوتی تو وہ اس وقت سیکریٹ سروس کے تفتیشی سیل میں ہوتی۔ اس کے بعد اس نے موضوع بدل دیا۔ کچھ دیر تک وہ اپنی ذات، فن اور شو بزنس وغیرہ کے بارے میں باتیں کرتے رہے۔ کرنل کی باتوں سے اندازہ کرنا مشکل نہیں تھا کہ اس کا حلقہ شناسائی کتنا وسیع اور متنوع تھا۔ بمبئی میں خوبصورت عورتوں کی کمی نہیں ہے، راج کماری گفتگو کے دوران بولی، جن تک رسائی آپ جیسے آدمی کے لیے ہرگز مشکل نہ ہوتی۔ اس کے باوجود آپ کی نظر انتخاب مجھ پر ہی کیوں پڑی اور آپ نے میرا خاصا نامناسب سلوک بھی برداشت کر لیا؟
میں کوئی عیاش آدمی نہیں ہوں، شیکھر کپور بولا۔ میں نے تمہاری صرف ایک فلم دیکھی تھی اور تمہاری صورت دیکھ کر ذہن میں لڑکپن کی کچھ یادوں کے دریچے کھل گئے تھے۔ کوئی ہستی یاد آ گئی تھی جسے میں پا سکتا تھا، لیکن اپنی تھوڑی سی بزدلی کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے کھو دیا۔ بس شاید یہی ایک طاقتور حوالہ تھا جس کے تحت تم سے دوستی استوار کرنے کو بڑی شدت سے جی چاہا۔ یہ جسم کا نہیں، دل کا تقاضا تھا۔ کرنل کی گفتگو کتنی مخلصانہ اور شخصیت خاک کتنی ہی متاثر کن تھی، لیکن راجکماری اس سے دوبارہ ملنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ کرنل نے جب اسے اس کے اپارٹمنٹ کے قریب اتارا، اس وقت رات کے 12 بج رہے تھے۔ جب وہ اوپر پہنچی تو روی اس کے گھر میں موجود تھا۔ وہ نہ جانے کب سے وہیں موجود تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ چلا اٹھا، تم کیا کرتی پھر رہی ہو؟ تمہیں معلوم ہے آرمی سیکریٹ سروس کے لوگ یہاں آئے تھے۔ تب راجکماری نے دیکھا کہ اپارٹمنٹ کا بہت سا سامان الٹ پلٹ پڑا تھا، جسے وہاں کچھ تلاش کرنے کی کوشش کی گئی ہو۔ کرنل کھنہ یقیناً اسٹوڈیو جانے سے پہلے اس کے گھر ہی آیا تھا۔ راجکماری نے روی کو حقیقت حال بتانا بہتر نہ سمجھا۔ وہ کٹر قوم پرست ہندو تھا اور سکھوں کے بارے میں کوئی اچھے جذبات نہیں رکھتا تھا۔ اس نے اسے آج کا واقعہ اسی طرح بتایا جس طرح کرنل کھنہ کو بتایا تھا۔ وہ خوفزدہ سا ہو گیا۔ اس نے محتاط رہنے کے سلسلے میں راجکماری کو سینکڑوں نصیحتیں کیں۔ اس دن کے بعد راجکماری نے محسوس کیا کہ کہیں بھی آتے جاتے اس کی نگرانی ہوتی تھی۔ تقریباً 2 ہفتے بعد اخبارات کے پہلے صفحات پر نمایاں سرخیوں کے ساتھ یہ خبر شائع ہوئی کہ پولیس نے سکھوں کی ایک ٹولی کو پکڑا تھا جو حلیے بدل کر بمبئی میں ذرا بڑے پیمانے پر خونریز کارروائیوں کا پروگرام بنا رہے تھے۔ کچھ بڑی شخصیتوں کو قتل کرنا، چند اہم عمارتوں میں دھماکے کرنا اور بعض ایسی جگہوں کو لوٹنا ان کے منصوبے میں شامل تھا جہاں سے بڑے پیمانے پر رقم ہاتھ آ سکتی تھی۔ پنجاب میں چلنے والی تحریک کو اسلحے کی فراہمی کے لیے خیر وقت رقم کی ضرورت رہتی تھی۔ خبر میں بتایا گیا تھا کہ اس خصوصی مہم کی قیادت مہان سنگھ کر رہا تھا، لیکن یہ پتہ نہیں چلا تھا کہ مہان سنگھ خود بھی پکڑا گیا تھا یا نہیں۔ راجکماری اب بھی حتمی طور پر فیصلہ نہیں کر سکی تھی کہ کیا واقعی ڈاکٹر ہرمن سنگھ ہی در حقیقت مہان سنگھ تھا۔ تاہم لاشعوری طور پر نہ جانے کیوں اسے احساس تھا کہ ہرمل کی طرف سے جلد یا بدیر اسے کوئی پیغام ضرور ملے گا اور پھر شاید حقیقت واضح ہو جائے گی۔ پیغام اسے 2 دن بعد واقعی مل گیا اور ایک ایسے وسیلے سے جس کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس نے کبھی غور ہی نہیں کیا تھا کہ ان کی عمارت کا بوڑھا سا چوکیدار بھی تو سکھ ہے۔ لمبی سی سفید داڑھی والا وہ مشفق و مہربان آدمی پرانی سی بندوق سنبھالے اس طرح جی جان سے بلڈنگ کی حفاظت کرتا تھا جیسے یہاں اس کا اپنا ہی کنبہ آباد ہو۔ وہ ایک مدت سے بلڈنگ کا چوکیدار تھا اور کئی بار اس نے جان پر کھیل کر مکینوں کے جان و مال کی حفاظت کی تھی۔ اس روز گیٹ پر چوکیدار نے اسے روک لیا اور اپنی مخصوص لڑکھڑاتی ہوئی سی آواز میں بولا، راجکماری جی، آپ نے برتھ ڈے کے جس کیک کا آرڈر دیا تھا وہ پٹیل روڈ کی پارسی بیکری میں تیار رکھا ہے۔ سالگرہ منانا اداکاراؤں کے لیے محض پبلسٹی حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتا تھا، لیکن راجکماری نے ابھی تک یہ علت نہیں پالی تھی۔ غربت و گمنامی میں اسے کبھی سالگرہ منانے کی توفیق نہیں ہوئی تھی۔ اب بھی اس نے یہ تکلف شروع نہیں کیا تھا۔ اسے ان بہانوں سے پبلسٹی کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن میں نے تو کسی کیک کا آرڈر نہیں۔ راجکماری کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ بوڑھے چوکیدار نے خاص انداز سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی دھندلائی ہوئی آنکھوں میں ایک خاص پیغام پنہاں تھا۔ راجکماری نے تفہیمی انداز میں سر ہلایا اور گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ ڈرائیور کو اس نے گھر پر ہی رہنے کا حکم دیا اور پٹیل روڈ روانہ ہو گئی۔ پٹیل روڈ پر پارسی بیکری ایک ہی تھی جو ایک مدت سے کسی پارسی کی ملکیت نہیں رہی تھی، لیکن مشہور اب بھی پارسی بیکری ہی کے نام سے تھی۔ بیکری کے بیرونی حصے میں شوکیس کے کاؤنٹر پر ایک عورت ایپرن باندھے کھڑی تھی۔ اس نے سوالیہ نظروں سے راجکماری کی طرف دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے راجکماری نے سوچا
اب بھی وقت ہے، اب بھی میں واپس جا سکتی ہوں۔ ہرمل اس کے لیے اتنی اہمیت نہیں رکھتا تھا کہ اس کی خاطر وہ اپنی زندگی، اپنا مقصد حیات، اپنا کیریئر، غرضیے کے سب کچھ داؤ پر لگا سکتی، لیکن نہ جانے کیوں یہ ساری صورتحال اب اسے ایک چیلنج کی طرح محسوس ہونے لگی تھی۔ خصوصاً کرنل کھنہ کے وہ الفاظ تو اس کے ذہن پر نقش تھے، تمہیں ڈرنے کی ضرورت ہے مجھ سے۔ یہ سب کچھ اس کی انا کو مجروح کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس کے اندر جو ایک بے پناہ ضدی عورت چھپی ہوئی تھی، وہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ واپس جانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ میرا نام راج کماری ہے اور میں اپنی سالگرہ کے کیک کے بارے میں معلوم کرنے آئی تھی، راج کماری نے جھجکتے ہوئے کہا۔ عورت نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، پھر شیشے کے دروازے کے قریب جا کر باہر جھانکا کہ کوئی آس پاس موجود تو نہیں۔ پھر اس نے دروازے پر کلوزڈ کا بورڈ آویزاں کیا اور راج کماری کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر کے دکان کے عقبی حصے کی طرف چل دی۔ دکان میں اندر ہی اندر راستہ تھا۔ وہ گودام وغیرہ سے گزرتے ہوئے ایک ہال کی سیڑھیاں اترنے لگے۔ ڈاکٹر ہرمل سنگھ تہخانے نما ایک چھوٹے سے کمرے میں چارپائی پر پڑا تھا۔ اس کی ایک ٹانگ گھٹنے تک کچلی ہوئی تھی، جیسے اس پر سے کوئی ٹرک یا اس سے بھی وزنی کوئی چیز گزر گئی ہو۔ خون، گوشت اور کچلی ہوئی نسوں کا یہ ملغوبہ دیکھ کر راج کماری کو جھرجھری آ گئی۔ اذیت سے ہرمل سنگھ کے چہرے کے عضلات کھنچ کر رہ گئے تھے، مگر وہ مکمل طور پر ہوش و خواص میں تھا۔ اس نے راج کماری کی طرف دیکھ کر مسکرانے کی بھی کوشش کی، پھر وہ بلا تمہید بولا، راج کماری، آرمی، سیکریٹ سروس اور CID کے لوگ میری تلاش میں بمبئی کے چپے چپے کو کھنگال رہے ہیں۔ اگر میں کسی طرح شہری حدود سے نکل کر لکڑی بندر نامی ساحل تک پہنچ سکوں تو وہاں میرے کچھ دوست ہیں جو کسی لانچ وغیرہ پر مجھے ملک سے باہر نکال لے جائیں گے۔ گویا اب اس میں کوئی شبہ نہیں رہا تھا کہ ڈاکٹر ہرمل ہی در حقیقت مہان سنگھ تھا۔ راج کماری کو اس کی آواز کہیں دور سے آتی ہوئی محسوس ہوئی، لیکن اس وقت ساحلوں کی طرف جانے والی سڑکوں کی ناکہ بندی ہو چکی ہے۔ ایک چوہا بھی چیکنگ کے بغیر ساحلی علاقوں کی طرف نہیں جا سکتا۔ انہیں اندازہ ہو گیا ہے کہ میں سمندری راستے سے فرار ہونے کی کوشش کروں گا اور پھر لکڑی بندر جانے کے لیے ڈاک یارڈ روڈ سے گزرنا پڑے گا، جہاں ویسے ہی نیوی کا راج ہے۔ مگر تم ایک ایسی شخصیت ہو جو میری مدد کر سکتی ہو، بہت سی آنکھوں میں دھول جھونک سکتی ہو۔ اگر میں تمہاری مدد کروں بھی، راج کماری سنبھل کر بولی، تو کیا تم اس کچلی ہوئی ٹانگ کے ساتھ سفر کر سکو گے؟ یہ کچلی ہوئی ٹانگ یہیں رہ جائے گی۔ ہرمل دانت بھینچ کر اندر ہی اندر اپنی کرا کا گلا گھونٹتے ہوئے بولا۔ اسی لمحے گھنی داڑھی والا ایک لہیم شہیم آدمی ایک بیگ اٹھائے اندر آیا اور اس میں سے سرجری کے آلات نکال کر میز پر رکھنے لگا۔ ہرمل اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، یہ سرجن نہیں ہے، مگر میری ہدایت پر عمل کرتے ہوئے میری یہ ٹانگ کاٹے گا۔ یہ شاید دنیا کا پہلا آپریشن ہوگا جس میں ایک عام آدمی معذور مریض کی ہدایت پر ایمپوٹیشن کا عمل سر انجام دے گا، اور وہ بھی آپریشن تھیٹر کی سہولیات کے بغیر۔ دعا کرنا کہ اس آپریشن کے دوران مجھ پر بار بار بے ہوشی کا حملہ نہ ہو۔ راج کماری اس آپریشن کا تصور کر کے لرز کر رہ گئی۔ ایک لمحے کے لیے اسے یہ بھی خیال آیا کہ اگر کرنل کھنہ اسے یہاں دیکھ لے تو اس کا کیا حشر ہو۔ تمام راستے وہ اسی لیے لمبے لمبے چکر کاٹتی ہوئی آئی تھی کہ کہیں اس کا تعاقب تو نہیں ہو رہا، مگر خوش قسمتی سے آج کوئی گاڑی اس کے پیچھے نہیں لگی ہوئی تھی۔ شاید کرنل شیکھر کپور نے اس کی خاطر کچھ ڈوریاں ہلائی تھیں۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، کچھ سوچتی رہی، پھر گویا سب کچھ ذہن سے جھٹکتے ہوئے گہری سانس لے کر بولی، ٹھیک ہے ہرمل، میں تمہاری مدد کروں گی۔ کملا کی زندگی کو گویا ایک مخصوص ڈگر مل چکی تھی۔ آنند ورما کے دفتر میں ڈیوٹی دینے کے بعد بھی اس کا زیادہ وقت اسی کے ساتھ گزرتا۔ ایک شام جب کہ وہ جیم خانے کلب میں کھانا کھا رہے تھے، ورما نے اسے بتایا،
میں ایک ضروری کام سے چند دن کے لیے لندن جا رہا ہوں اور اس دوران تمہیں ایک ایسا کام سونپ کر جا رہا ہوں جو شاید تمہارے لیے نہ صرف دلچسپی کا باعث ہو بلکہ کچھ دن کے لیے تمہیں دفتر کے لگے بندے معمولات سے بھی نجات مل جائے گی اور تم بہت کچھ سیکھ بھی سکو گی۔ میں اس لگی بندی خاموش زندگی سے بیزار تو نہیں ہوں، کملا مسکرائی۔ بہرحال تم کام بتاؤ۔ کچھ دن کے لیے تمہیں BR فلم اسٹوڈیوز میں سر کھپانا ہوگا، ورما بتانے لگا۔ وہاں ہماری ایجنسی کے ذریعے منسٹری آف ڈیفینس کے لیے ایک چھوٹی سی فلم بن رہی ہے۔ اس کا مقصد نوجوانوں کو ایئر فورس میں بھرتی کی ترغیب دلانا ہے۔ یوں تو ایئر فورس کا ایک آفیسر نگرانی کے لیے موجود ہے اور ہم نے ایک پروفیشنل فلم ڈائریکٹر کی خدمات بھی حاصل کی ہیں، لیکن تخلیقی زاویوں سے فلم بندی کا اصل کام تمہیں کروانا ہے۔ فلم میں باقاعدہ پیشہ ور اداکار ایئر فورس کے آفیسرز کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ میں نے یہ تجویز پیش کی تھی کہ اصل آفیسرز کے بجائے پیشہ ور اداکار اس فلم کو زیادہ متاثر کن بنا سکتے ہیں۔ شکر ہے محکمے نے میری بات مان لی، ورنہ کئی آفیسرز کو کیمرے کے سامنے آنے کا شوق ہو رہا تھا۔ لیکن میں اس سلسلے میں کیا کر سکوں گی؟ کملا نے حیرت سے پوچھا۔ مجھے معلوم ہے تم یہ سب کچھ کر سکو گی۔ تمہاری نگرانی میں ایک عمدہ فلم تیار ہو سکے گی، ورما نے وثوق سے کہا۔ تم اسکرپٹ پڑھ لو اور اس کے بعد جو مسائل تمہارے ذہن میں آئیں ان پر مجھ سے تبادلہ خیال کر لو۔ میں تمہیں ہر بات سمجھا دوں گا۔ ویسے بھی اصل ٹیکنیکل کام کے لیے تو ہم ڈائریکٹر ہائر کر ہی چکے ہیں۔ اچھا، جیسے تمہاری مرضی، کملا ٹھنڈی سانس لے کر بولی۔ دوسرا تقریباً پورا دن انہوں نے اس فلم کے بارے میں تبادلہ خیال کرتے ہوئے ہی گزارا۔ اسکرپٹ کملا پڑھ چکی تھی اور ورما سے پورا دن اس سلسلے میں سیشن کرنے کے بعد اسے احساس ہونے لگا کہ یہ کوئی ایسا مشکل کام بھی نہیں تھا۔ اسٹوڈیو جانے کے لیے اس میں پوری طرح خود اعتمادی آ گئی۔ اسے ذہنی طور پر اس کام کے لیے تیار کرنے کے بعد دوسرے دن ورما لندن چلا گیا۔ 2 دن بعد دفتر میں کملا کو رگھو کمار کا فون آ گیا۔ وہ اس فلم کا ٹیکنیکل ڈائریکٹر تھا جس کی تیاری کی نگرانی کے لیے کملا کو جانا تھا۔ آواز سے وہ نوجوان ہی معلوم ہوتا تھا۔ شگفتہ لہجے میں بولا، کملا دیوی، شوٹنگ شروع کرنے کے لیے ساری تیاریاں مکمل ہیں، لیکن مسٹر ورما تاکید کر کے گئے تھے کہ آپ کو بلائے بغیر کوئی شوٹنگ نہ کی جائے، تو برائے مہربانی آپ BR اسٹوڈیو کے فلور نمبر 13 پر تشریف لے آئیے۔ دیکھیے رگھو جی، BR اسٹوڈیوز میں نے دیکھا نہیں ہے، کملا نے کہنا چاہا۔ نو پرابلم، رگھو نے اس کی بات کاٹ دی۔ ایئر فورس والوں نے ہمیں بڑی سہولتیں دے رکھی ہیں۔ میں آپ کو لینے کے لیے ایئر فورس کی گاڑی بھیج دیتا ہوں، ڈرائیور آپ کو سیدھا فلور پر لے آئے گا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، کملا نے اطمینان محسوس کرتے ہوئے کہا اور فون بند کر دیا۔ اس کا دل ایک عجیب سے اشتیاق سے دھڑک رہا تھا۔ آج وہ ایک ایسا کام کرنے جا رہی تھی جس کے اس نے کبھی خواب دیکھے تھے۔ خوش شکل لڑکیاں اگر فلم کے بارے میں کوئی خواب دیکھتی بھی ہیں تو ہیروئن بننے کے دیکھتی ہیں، مگر کملا کو تو نوعمری میں فلم کی ڈائریکشن دینے کا بہت شوق تھا، جبکہ اس وقت اسے فلم کی ابجد کا بھی پتہ نہیں تھا۔ آج خواہ اسے ایک چھوٹی سی پبلسٹی فلم کے ذریعے ہی صحیح، لیکن بہرحال اپنے شوق کی تکمیل کا موقع مل رہا تھا۔ تاہم اس نے ورما کو قطعاً یہ تاثر نہیں دیا تھا کہ اسے اس کام کا شوق تھا۔ 1 گھنٹے کے بعد گاڑی اسے لینے آ گئی۔ ایئر فورس کی اس جیپ میں بیٹھ کر وہ BR اسٹوڈیو روانہ ہو گئی۔ ڈرائیور نے اسے فلور نمبر 13 کے بھاری بھرکم دروازے پر پہنچا دیا اور خود واپس چلا گیا۔ کملا اندر پہنچی تو بہت بڑے ہال میں ایک کونے میں اسے ایک فوجی دفتر کا سیٹ لگا نظر آیا۔ BCO ٹیکنیشین اپنے کاموں میں مصروف تھے اور ایئر فورس کی بھرتیوں میں ملبوس BCO آدمی تیزی سے ادھر ادھر آ جا رہے تھے۔ ایک کو روک کر کملا نے پوچھا،
کہ یہاں رگھو کمار کہاں ہیں، تو اس نے سامنے سے ایک دبلے پتلے نوجوان کی طرف اشارہ کیا جو ایک ایسے شخص پر برس رہا تھا جس کے جسم پر اسکواڈرن لیڈر کی وردی تھی۔ رگھو کمار چلا رہا تھا، کوئی بھی الو کا پٹھا اسکواڈرن لیڈر سے کم عہدے کی وردی پہننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، پھر ماتحتوں کی وردی کون پہنے گا؟ تم لوگ یہاں فلم میں کام کرنے آئے ہو یا سچ مچ اپنے آپ کو آفیسر سمجھ رہے ہو؟ کملا نے قریب جا کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا اور اپنا تعارف کرایا۔ اس نے اطمینان کی ایک گہری سانس لی۔ شکر ہے آپ آ گئیں، میرا تو بھیجا خالی ہو گیا اس کام میں، حالانکہ کام ابھی شروع ہی نہیں ہوا۔ میں نے BCO کمرشل بنائی ہیں لیکن ایسا بیکار کام کبھی نہیں کیا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ فوجی قسم کے کام کیسے واحد ہوتے ہیں۔ پھر وہ اسکرپٹ کملا کو تھماتے ہوئے بولا، آپ ذرا تیاریوں کا جائزہ لیں، میں ابھی آتا ہوں، ہو سکے تو آپ کام شروع کرائیں، یہ میرا اسسٹنٹ بھولے رام یہاں موجود ہے، یہ آپ کی مدد کرے گا۔ اس نے ایک اور سامنے سے نوجوان کی طرف اشارہ کیا جو اس سے بھی دبلا تھا اور اتنی تیزی سے پان چبا رہا تھا جیسے پان چبانے کے کسی مقابلے میں حصہ لے رہا ہو۔ رگھو کمار یوں حال سے بھاگا جیسے قید سے چھوٹا ہو۔ بھولے رام سر کھجاتے ہوئے بولا، چیف اب 2 گھنٹے سے پہلے واپس نہیں آئے گا، بعض اوقات تو وہ ابھی کا کہہ کر جاتا ہے تو دوسرے ہی روز واپس آتا ہے، سارا کام مجھے ہی کرنا پڑتا ہے۔ تو چلو پھر شروع کرتے ہیں، کملا مسکراتے ہوئے بولی۔ اس نے ان 40 اداکاروں اور ایکسٹراؤں پر نظر ڈالی جو بے پرواہی سے ادھر ادھر گھوم رہے تھے یا پھر خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ بھولے رام کی مدد سے کملا نے بمشکل ان سب کو کام کی طرف متوجہ کیا اور ایک لائن میں کھڑا کر دیا تاکہ ان کی وردیوں کا جائزہ لے سکے۔ ان میں سے تقریباً آدھے ایکسٹرا لڑکوں کو وردیاں فٹ نہیں تھیں، کسی کی پتلون ڈھیلی تھی تو کسی کی قمیض تنگ۔ کملا نے ان سب کو واپس کاسٹیوم ڈپارٹمنٹ میں بھیج دیا کہ وہ دوسری وردیاں پہن کر آئیں یا ایک دوسرے سے تبدیل کر کے آئیں۔ اس دوران وہ لائٹنگ اور دوسرے انتظامات کا جائزہ لینے لگی۔ اچانک اس نے دیکھا کہ ایک باوردی ایکسٹرا ابھی تک دور ایک گوشے میں کھڑا 3 چنچل سی لڑکیوں سے خوش گپیوں میں مصروف تھا۔ نہ جانے وہ انہیں کیا سنا رہا تھا کہ وہ ہنس ہنس کر دوہری ہوئی جا رہی تھیں اور بات بات پر اس کے ہاتھ پر ہاتھ مار رہی تھیں۔ کملا کو کام کے اوقات میں اس قسم کی حرکتیں نہایت بیہودہ لگتی تھیں۔ اے مسٹر، کملا نے سخت لہجے میں اسے پکارا۔ نوجوان نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا، وہ بے حد وجیح تھا، یقیناً ہیرو بننے آیا ہوگا مگر ٹھوکریں کھا کر ایکسٹرا ہی بنے رہنے پر کنایت کر لی ہوگی۔ کملا اپنے مطالعے کی بنا پر جانتی تھی کہ فلمی دنیا ایک دلدل تھی، ایک بار جو ٹھوکر کھا کر گر گیا سو گر گیا، پھر اس کا بلندیوں کی طرف آنا مشکل تھا۔ آپ نے مجھے بلایا؟ نوجوان نے اپنے سینے پر انگلی رکھ کر پوچھا۔ ہاں، کملا نے خشک لہجے میں کہا، یہاں سب لائن میں کھڑے ہیں اور تم ابھی تک وہیں کھڑے گپے لڑا رہے ہو۔ نوجوان نے پلٹ کر لڑکیوں سے سرگوشی میں کچھ کہا، وہ بے ساختہ ہنس دیں۔ پھر نوجوان اپنے چہرے پر سنجیدگی طاری کر کے کھٹ کھٹ کرتا دوسرے ایکسٹراؤں کے ساتھ آن کھڑا ہوا۔ کملا نے دیکھا کہ وردی تو اس کے متناسب اور کثرتی جسم پر فٹ تھی مگر اس نے نہ صرف کیپٹن کے عہدے کی رنگین پٹیاں کندھوں پر لگائی ہوئی تھیں بلکہ سینے پر 2-3 تمغے بھی لٹکا رکھے تھے۔ بڑا شوق ہے تمہیں اپنے آپ کو بہادر ظاہر کرنے کا، کملا نے اس کے تمغوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اس نے جھک کر تمغوں کی طرف دیکھا اور ایک لمحے کے لیے کچھ سوچ کر بولا، میرا خیال تھا کہ اس طرح فلم میں کچھ رنگینی پیدا ہو جائے گی، لیکن شاید تمہیں یاد نہیں رہا۔ کملا پہلے سے زیادہ طنزیہ لہجے میں بولی کہ ہمارے شروع کے سین زمانۂ جنگ سے پہلے کے ہیں، جب تماشائی دیکھیں گے کہ ایک کیپٹن صاحب میدان جنگ میں جانے سے پہلے ہی شجاعت کے اتنے تمغے لٹکائے پھر رہے ہیں تو وہ ڈائریکٹر کی قابلیت پر سر پیٹ لیں گے۔ جاؤ
جا کر یہ تمغے اتار کر آؤ۔ یس باس۔ اس نے کملا کو سلوٹ کیا اور ایڑیوں کے بل گھوم گیا۔ ہونٹوں پر اب بھی وہی مسکراہٹ تھی جس کی وجہ سے کملا کو زیادہ خار آ رہا تھا۔ مجھے باس کہنے کی ضرورت نہیں، وہ غرائی اور بھولے رام کی طرف متوجہ ہو گئی۔ جو تو کر کے کام شروع ہو گیا اور کملا نے چند شاٹ پکچرائز کروا لیے۔ اس دوران ایکسٹرا لڑکے وردیاں بدل کر آ گئے تھے۔ وہ ایکسٹرا بھی تمغے اتار آیا تھا جسے کملا کو چڑ سی ہو گئی تھی۔ کملا نے اسے 2 مکالمے ادا کرنے کے لیے دیے جو اس نے کیمرے کے سامنے خاصی عمدگی سے ادا کیے۔ وقفے کے دوران وہ بھولے رام کے ساتھ اسٹوڈیو کے ریسٹورانٹ میں کھانا کھانے چلی گئی۔ وہاں اس کے اپنے سیٹ پر کام کرنے والے باوردی اداکاروں کے علاوہ دوسرے کئی فلموں کے اداکار بھی کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ ایک طرف کملا نے اسی ایکسٹرا کو بھی انہی 3 چیپ سی لڑکیوں کے ساتھ بیٹھے دیکھا۔ اس نے کملا کو دیکھا تو ایک بار پہلے کی طرح رازدارانہ انداز میں جھک کر لڑکیوں سے کچھ کہا، پھر انہیں ہنستا چھوڑ کر اٹھ کر سیدھا کملا کی طرف آیا۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کملا نے دور ہی سے پوچھا۔ کیا آپ واقعی جاننا چاہتی ہیں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ اس نے قریب آ کر اس کی میز پر جھکتے ہوئے اور اسی چڑھانے والے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ دیکھو، کملا کا پارا چڑھنے لگا تھا۔ کیا میں 1 منٹ کے لیے آپ کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں؟ وہ اس کی بات کاٹ کر بولا اور اسے پہلے کہ کملا کوئی جواب دیتی وہ بیٹھ بھی چکا تھا۔ میں دراصل صرف یہ جاننا چاہتا تھا کہ صبح میں نے کام ٹھیک بھی کیا تھا یا نہیں۔ آپ کچھ متاثر ہوئیں؟ تم سے صرف وہی متاثر ہو سکتی ہیں۔ کملا نے آنکھوں سے اس کی ساتھی لڑکیوں کی طرف اشارہ کیا۔ میرے نظر میں تم آدمی بھی فضول ہو اور ایکٹر بھی۔ آخر آپ میری کس حرکت پر ناراض ہیں؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ صحیح معنوں میں دیکھا جاتا تو کملا کو اس سے خدا واسطے ہی کا بیر ہو چلا تھا، تاہم وہ یہ بلا جواز بات اسے کہہ نہیں سکتی تھی۔ تمہاری تمام حرکات و سکناتی مجھے زہر لگ رہی ہیں، وہ گویا پھٹ پڑی۔ اوہ، نوجوان ایکسٹرا نے فکر مندی سے ہونٹ سکیڑے۔ کیوں نہ آج رات کے کھانے پر باہمی تعلقات بہتر بنانے کے موضوع پر گفتگو کریں؟ جوہو پر ایک نیا ریسٹورانٹ کھلا ہے جہاں سی فوڈ۔ کملا کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ غصے سے اس کے رخسار تمتما اٹھے تھے۔ چیخ کر بات کرنا اس کی عادت نہیں تھی، مگر اس وقت وہ خلاف عادت چلا اٹھی۔ دفع ہو جاؤ اور سیٹ پر واپس آنے کی زحمت نہ کرنا۔ تمہارے جو بھی پیسے ویسے بنتے ہوں گے رگھو کمار سے لے لینا۔ ہمارے ہاں سے ادائیگی چیک کے ذریعے ہوتی ہے۔ کس نام سے بنے گا تمہارا چیک؟ چیک کو تو چھوڑیں، وہ بدستور ڈھٹائی سے مسکرا رہا تھا۔ ویسے میرا نام کرشن ہے۔ کملا نے بھولے رام کو اشارہ کیا اور وہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ سیٹ کی طرف واپس جاتے وقت کملا نے بھولے رام سے پوچھا، کیا یہ لفنگا کافی عرصے سے فلموں میں کام کر رہا ہے؟ نہیں جی، میں نے تو اسے آج ہی سیٹ پر دیکھا ہے۔ اسے تو وردی بھی میں نے نہیں دلوائی، معلوم نہیں کہاں سے پہن کر آ گیا۔ پھر ایک لمحے کے توقف سے بولا، ویسے میں خود بھی یہاں نیا ہوں۔ چیف زیادہ تر پبلسٹی فلموں کا ہی کام کرتا ہے اور اس مقصد کے لیے ہم لوگ کسی چھوٹے موٹے اسٹوڈیو میں شفٹ لے لیتے ہیں۔ اتنے بڑے فلم اسٹوڈیو میں کام کرنے کا یہ میرا پہلا موقع ہے۔ کملا کو اندازہ ہو گیا کہ یہاں سب کام تکے سے ہی ہو رہا تھا۔ اس فلم کا اللہ ہی حافظ تھا۔ اس کا جوش و خروش کچھ ٹھنڈا سا ہو گیا تھا۔ کام کیا؟ ایک طرح کا درد سر تھا اور نہایت غیر منظم انداز میں کھو رہا تھا۔ اگر ورما نے شروع سے یہ پروجیکٹ اسے سونپ دیا ہوتا تو وہ اسے باقاعدہ منصوبہ بندی اور سلیقے سے کرتی۔ بہرحال جو تو وہ کام بھگتاتی رہی۔ کرشن اس کے بعد سیٹ پر نظر نہیں آیا۔ دوسرے روز وہ سیٹ پر پہنچی تو کم عمر اور مفلوق الخال سے ایک لڑکے نے کاغذ میں لپٹی ہوئی کوئی پھولی پھولی اور لمبی سی چیز لا کر اسے دی۔ اس کے ساتھ ایک خط بھی تھا۔ بی بی جی، یہ باہر ایک صاحب نے مجھے دیا تھا کہ آپ کو پہنچا دوں، لڑکے نے کہا۔ پھر وہ پر امید سے لہجے میں بولا، انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جب میں یہ چیزیں آپ کو لا کر دوں گا تو آپ مجھے 20 روپے دیں گی۔
کملا کو اس پر ترس سا آیا۔ اس نے بلا سوچے سمجھے 20 روپے نکال کر اسے دے دیے۔ وہ آج ایک کونے میں میز پر قدرے لا تعلق سی بیٹھی تھی۔ رگھو کمار اور بھولے رام خود ہی کام میں مصروف تھے۔ انہیں ایئر فورس کے بارے میں کوئی بات معلوم کرنی ہوتی تھی تو ایک فلائٹ لیفٹیننٹ سے معلوم کر لیتے تھے جو ان کی مدد کے لیے بھیجا گیا تھا اور سیٹ پر ہی موجود تھا۔ کملا نے پیکٹ کھولا۔ وہ رنگا رنگ قسم کا ایک خوبصورت گلدستہ تھا۔ اس کے ساتھ کوئی کارڈ وغیرہ نہیں تھا۔ متجسس انداز میں اس نے لفافہ کھولا۔ اندر ایک مختصر سا خط تھا۔ لکھا تھا، قاصد کو بھی میں خود ہی ادائیگی کر کے بھیجتا، لیکن کیا کروں، مالی حالت خراب ہو گئے۔ بڑی مشکل سے فلم میں تھوڑا سا کام ملا تھا، اسے بھی آپ نے نکلوا دیا۔ بہرحال ان باتوں سے میری محبت میں کمی نہیں آئی۔ بے پناہ محبت کے ساتھ آپ کا کرشن۔ کملا نے خط پھاڑ کر اور گلدستہ توڑ مڑوڑ کر ایک کونے میں پھینک دیا جہاں اور بھی بہت سا کاٹ کباڑ پڑا تھا۔ وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ کوئی شخص اتنا ڈھیٹ بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے کل والے واقعے کا رگھو کمار سے کوئی ذکر نہیں کیا تھا اور بھولے رام بھی شاید یہ کام کی افراتفری میں اس بات کو بھول گیا تھا۔ کرشن خود ہی سیٹ پر نہیں آیا تھا۔ اگر وہ آتا تو کملا یقیناً کل سے زیادہ عبرتناک طریقے سے اس کی خبر لیتی۔ ایک ہفتے میں کملا کا کام ختم ہو گیا۔ اب صرف آؤٹ ڈور میں ایئر فورس بیس پر طیاروں کی پرواز وغیرہ کے کچھ مناظر فلم بند ہونا تھے۔ ان کے لیے کملا کو جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے اب تک کی فلم کے آزمائشی پرنٹ دیکھے اور انہیں پاس کر دیا۔ اب اسے اسٹوڈیو آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ جتنی خوشی اسے یہاں آتے وقت ہوئی تھی اس سے زیادہ واپس جاتے وقت ہو رہی تھی۔ یہ فلم نرا درد سر ثابت ہوئی تھی، اور پھر اس مردود کرشن کے بچے نے شروع میں ہی اتنا دل جلا دیا تھا۔ ایک ہفتے کی چھٹی کے بعد وہ دفتر پہنچی تو فائلوں وغیرہ کا ایک انبار اس کا منتظر تھا۔ اس کی اور ورما کی عدم موجودگی میں بہت کام جمع ہو گیا تھا۔ دوپہر تک وہ بری طرح کام میں الجھی رہی۔ اسی دوران اس کی اسسٹنٹ مونا نے انٹرکام پر اسے اطلاع دی کہ اس کے لیے کرشن نامی کسی صاحب کا فون ہے۔ اسے ٹال دو، کملا نے تیزی سے کہا، پھر کچھ سوچ کر بولی، اچھا میں خود ہی بات کرتی ہوں۔ اس نے اپنے ٹیلی فون سیٹ کا بٹن دباتے ہوئے ریسیور اٹھایا۔ مسٹر کرشن، وہ پھنکاری۔ اوہ، کرشن نے گہری سانس لے کر اس کی بات کاٹ دی۔ کتنی مشکل سے تم سے رابطہ قائم ہوا ہے۔ میں اصل میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ کیا تمہیں پھول پسند نہیں ہے؟ مسٹر کرشن، غصے کی شدت سے کملا کی آواز حلق میں پھنسنے لگی۔ مجھے پھول بہت پسند ہیں، لیکن تم بہت ناپسند ہو، اور تم سے تعلق رکھنے والی ہر چیز بھی، سمجھ گئے؟ اس نے ریسیور کریڈل پر پٹخ دیا۔ اب واقعی شدت سے اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ورما لندن سے جلد سے جلد آ جائے۔ تیسرے دن اسے ڈاک میں کرشن کی ایک بڑی سی رنگین تصویر موصول ہوئی۔ کملا نے اپنی اسسٹنٹ مونا کے سامنے ہی اسے پرزے پرزے کر دیا۔ ہائے، کتنی خوبصورت تصویر تھی، مونا ٹھنڈی سانس لے کر بولی۔ وہ ایک نوعمر اور سانولی سلونی سی دلکش کرسچین لڑکی تھی۔ کملا گہری نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے مربیانہ لہجے میں بولی، فلم اسٹوڈیوز میں بڑے خوبصورت سیٹ لگتے ہیں، مگر ان کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی۔ یہی معاملہ وہاں کے انسانوں کا ہے۔ اگلے 2 ہفتوں میں کرشن نے کم از کم 50 مرتبہ فون کیا۔ کملا نے ایک بھی کال ریسیو نہیں کی، بلکہ اس کے بعد اس نے مونا کو منع ہی کر دیا کہ وہ کرشن کے فون کی اسے اطلاع ہی نہ دیا کرے۔ پھر بھی ایک بار مونا نے جھجکتے ذکر کر ہی دیا۔ آج پھر اس کا فون آیا تھا۔ بیچارہ افسردہ، پریشان اور کچھ کھویا کھویا سا لگ رہا تھا۔ وہ واقعی کھویا ہوا ہے، کملا نے خشک لہجے میں کہا، اور اگر تمہیں ذرا بھی عقل ہے تو اسے تلاش کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ پھر وہ مونا کو چند ضروری کام سمجھانے لگی۔ ساتھ ہی وہ یہ سوچنے لگی کہ دنیا کرشن جیسے نوجوانوں سے بھری پڑی ہے جن کی حرکتیں اور ذہنیت فلمی ہوتی ہے۔ اب اس کے مقابلے میں اسے آنند ورما کی سنجیدگی، متانت، بردباری اور دھیمے پن پر
پہلے سے بھی زیادہ پیار آنے لگا۔ مرد میں وقار اور انا نہ ہو تو کیا فائدہ، اس نے سوچا۔ محض منہ سوچ جوانی ہی تو سب کچھ نہیں ہوتی۔ اگلے اتوار کو ورما واپس آ رہا تھا۔ کملا اسے لینے ایئرپورٹ پہنچی اور جس بےتابی سے وہ ورما سے ملی، اس پر اسے خود بھی حیرت ہوئی۔ اس کی گرم جوشی دیکھ کر ورما بھی خوش نظر آ رہا تھا۔ لگتا ہے تم نے میری کمی شدت سے محسوس کی ہے، وہ بولا۔ بہت شدت سے، کملا نے جواب دیا۔ تم اندازہ نہیں کر سکتے، مجھے خود پہلی بار معلوم ہوا ہے کہ تمہاری غیر موجودگی میں اپنے آپ کو غیر محفوظ سا محسوس کرنے لگی ہوں، جیسے کوئی پتہ نہیں مجھ سے کیا لوٹ کر لے جائے گا۔ چلو، میری واپسی کی خوشی میں آج جیم خانہ کلب میں چھوٹا سا جشن منائیں گے، ورما نے کار میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ فی الحال تم مجھے گھر اتار دو، مجھے چند ضروری ٹیلی فون کرنے ہیں۔ رات کو 8 بجے تم مجھے کلب میں ہی ملنا۔ ٹھیک ہے، کملا نے کہا اور ورما کو اس کے گھر اتار کر اپنے اپارٹمنٹ پہنچ گئی۔ آج وہ غسل، لباس، سنگار، بالوں کی آرائش اور خوشبوؤں کے انتخاب پر خصوصی توجہ دے رہی تھی۔ لاشعوری انداز میں وہ سوچ رہی تھی کہ کہیں ورما آج اس سے شادی کی بات کرنے کا ارادہ تو نہیں رکھتا۔ اس تصور سے اس کے جسم میں کوئی خاص سنسنی نہیں دوڑی اور کملا نے محسوس کیا کہ وہ اب پہلے والی کملا نہیں رہی، بہت بدل چکی ہے۔ رات کو کملا جیم خانہ کلب پہنچی تو ورما لابی میں ہی اس کا منتظر تھا۔ وہ یقیناً کچھ آرام کر کے سفر کی تھکن اتار کر آیا تھا، خاصا تازہ دم نظر آ رہا تھا۔ کئی لمحے کے لیے وہ کملا کو دیکھتا رہ گیا۔ اف کملا، آج تو تمہیں دیکھ کر آنکھیں چندیا رہی ہیں۔ ورما کا لہجہ اتنی سنجیدگی لیے ہوئے تھا کہ کملا اسے محض تعریف برائے تعریف سمجھ کر رسمی انداز میں ہنس بھی نہ سکی۔ وہ اپنی ریزروڈ میز پر جا بیٹھے۔ ان کے لیے اسپیشل ڈنر تیار ہو رہا تھا۔ ورما نے اپنے لیے بیئر کا آرڈر دیا۔ وہ کبھی کبھار تھوڑی سی پی لیتا تھا، لیکن کملا نے کبھی چکھی بھی نہیں تھی۔ اس نے اپنے لیے کولڈ ڈرنک کا آرڈر دیا۔ ورما، کملا کوئی بات شروع کرنے ہی لگی تھی کہ اچانک اسے سکتہ سا ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ وہی ڈھیر کرشن نہایت عمدہ 3 پیس سوٹ میں ان کی طرف چلا آ رہا تھا اور اپنے مخصوص انداز میں مسکرا رہا تھا۔ جیم خانہ کلب شہر کے بہت اونچے اور خاص عمرائیان کے مہمانوں کے لیے مخصوص تھا۔ اس کی ممبرشپ بہت محدود تھی۔ کملا کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ فلموں کا ایک ایکسٹرا وہاں کس طرح منہ اٹھائے پھر رہا تھا۔ نمستے، قریب آ کر اس نے کہا، لیکن اس نے کملا کو نہیں بلکہ ورما کو مخاطب کیا تھا، اور یہ دیکھ کر کملا کو حیرت کا ایک اور شدید جھٹکا لگا کہ ورما بھی اٹھ کر اسے گرم جوشی سے ہاتھ ملا رہا تھا اور کہہ رہا تھا، تمہیں یہاں دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کرشن۔ مجھے بھی بہت خوشی ہوئی ورما، کرشن نے بے حد متانت سے مسکراتے ہوئے کہا۔ بیٹھو بیٹھو، ورما نے کہا۔ پھر وہ کملا سے مخاطب ہوا، ان سے ملو کملا، یہ کیپٹن کرشن ہے، ایئر فورس میں ہے، کئی بار موت کے منہ میں جاتے جاتے بچا ہے، لیکن پھر بھی اس میں سنجیدگی نام کو نہیں آئی۔ فلمی ہیرو کی طرح زندگی گزارتا ہے۔ اس کے بارے میں میری پیش گوئی ہے کہ ایک دن اسے ایئر فورس سے نکال دیا جائے گا۔ ہاں، ایسے آثار تو واضح ہو چکے ہیں، وہ ٹھنڈے سانس لے کر بولا۔ اصل میں وہ اس الجھن میں ہے کہ نکالنے سے پہلے میرا صرف کورٹ مارشل کریں یا مجھے پھانسی دے دیں۔ میرا خیال ہے کہ پھانسی مناسب رہے گی، ورما نے مصنوعی سنجیدگی سے کہا۔ پھر دونوں نے ہم آہنگ ہو کر کہا لگایا اور ورما نے پوچھا، کیا پیو گے؟ اسکاچ اور سوڈا، کرشن نے بے تکلفی سے کہا۔ ایک میرے لیے بھی مکوانا، کملا بے اختیار بول اٹھی۔ ورما نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تو وہ مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، میں نے سوچا ہے کہ آج سے میں بھی تھوڑی بہت شروع کر دوں۔ پارٹیوں میں بعض اوقات تو پینا پلانا ضروری محسوس ہوتا ہے۔ ورما نے اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا اور اس کے لیے بھی اسکاچ سوڈے کا آرڈر دے دیا۔ پھر وہ دوبارہ کرشن کی طرف متوجہ ہوا، تمہارے بارے میں اڑتی اڑتی خبریں تو ملتی رہتی تھیں،
لیکن یہ امید نہیں تھی کہ یوں اچانک یہاں تم سے ملاقات ہو جائے گی۔ وہ دراصل ایئر فورس والوں کو اپنے بارے میں ایک فلم بنوانے کا شوق چرایا ہے نا۔ اس کے سلسلے میں مجھے حکم ملا کہ کوآرڈینیشن آفیسر کے طور پر بمبئی چلا جاؤں۔ فلم بنانے والوں کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو انہیں مہیا کر دوں، انہیں کوئی دقت نہ ہو۔ ٹیکنیکل ڈائریکٹر کے طور پر ایک آفیسر کو پہلے ہی بھیجا جا چکا تھا، پیچھے پیچھے میں بھی آ گیا۔ یہاں آ کر مجھے پتہ چلا کہ جو کمپنی فلم بنا رہی ہے وہ تمہاری ہے۔ میں تو یہ جان کر بڑے شوق سے اسٹوڈیو گیا کہ چلو اس بہانے اپنے یار سے ملاقات ہو جائے گی، لیکن تم مجھے وہاں کہیں نظر ہی نہیں آئے۔ مجھے اچانک لندن جانا پڑ گیا تھا، ورما بولا، لیکن میں نے کملا کو وہاں بھیج دیا تھا۔ حیرت ہے، کیا تمہاری اسٹوڈیو میں کملا سے ملاقات نہیں ہوئی؟ کملا کو یقین تھا کہ اب کرشن وہ تمام واقعات سنائے گا جو اسٹوڈیو میں بیتے تھے، اور وہ دونوں کملا کی حماقت پر ہنس ہنس کر دوہرے ہو جائیں گے۔ کرشن حقیقتاً کیپٹن تھا اور کملا نے اسے ایکسٹرا سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، اور وہ بھی حقیقت ظاہر کیے بغیر اسے چڑھاتا رہا تھا۔ یہ سب کچھ سوچتے ہوئے خفت اور خجالت کے مارے کملا کا جی چاہ رہا تھا کہ میز کے نیچے گھس جائے۔ کرشن نے سگریٹ کا گہرا کش لے کر نہایت سنجیدگی سے کملا کی طرف دیکھا۔ اس کی سیاہ چمکیلی آنکھوں میں شناسائی کی کوئی جھلک نہیں تھی۔ دراصل سیٹ پر بڑی بھیڑ بھاڑ تھی۔ وہ بردباری سے کہہ رہا تھا، شاید اسی لیے میرا مس کملا سے سامنا نہیں ہو سکا۔ ویسے بھی ہم تو وہاں صرف فلم والوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے موجود تھے، اور تو کسی چیز میں ہم کو دخل دینا ہی نہیں تھا، اور مس کملا کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑی ہوگی، اس لیے ہم سے سامنا ہونے کی نوبت ہی نہیں آئی ہوگی۔ اس کانچ کے گلاس آئے تو کملا آدھی پینے والوں کی طرح تیزی سے اپنا گلاس خالی کر گئی۔ اس کا سر گھومنے لگا اور ہاتھ پاؤں دب گئے، تاہم جلدی اس کی حالت سنبھل گئی۔ پھر ورما سے بتانے لگا، کملا، تمہیں یہ سن کر حیرت ہوگی کہ میری دوستی اصل میں کرشن کے چچا سے تھی، جو یہاں بمبئی میں ہی رہتا تھا۔ کرشن نوجوانی میں کبھی کبھی اس سے ملنا آتا تھا تو اس سے بھی ملاقات ہو جاتی تھی۔ چچا تو کافی عرصے پہلے ملک سے باہر چلا گیا اور پھر لوٹ کر نہیں آیا، لیکن بھتیجے سے دوستی ابھی تک چل رہی ہے۔ یہ جب بھی بمبئی آتا ہے تو مجھ سے ملاقات ضرور کرتا ہے۔ کملا بالکل چپ بیٹھی تھی۔ وہ ابھی تک اس قابل نہیں ہو سکی تھی کہ کسی بات پر کوئی تبصرہ کرتی یا گفتگو میں حصہ لیتی۔ کرشن اور ورما کھانے کے دوران بھی باتیں کرتے رہے۔ کملا نے نہایت آہستگی سے بمشکل چند لقمے زہر مار کیے۔ کرشن کی متانت میں کوئی فرق نہ آیا تھا۔ اس کی شخصیت میں اس وقت اس کرشن کی کوئی جھلک نظر نہیں آ رہی تھی جس سے اسٹوڈیو میں کملا کا ٹکراؤ ہوا تھا۔ گفتگو کے دوران بارہا کملا اور کرشن کی نظریں ملیں۔ بظاہر اس کا انداز سرسری تھا، لیکن ہر بار کملا کو اس کی آنکھوں کی گہرائیوں میں ایک شرارت، ہلکا سا احساس فتح اور ایک بے عنوان سا پیغام جھلکتا نظر آیا، جیسے وہ کہہ رہا ہو، دیکھا، ہم دونوں مل کر ورما کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ اور ورما سے کوئی بات راز رکھنے کا احساس کملا کے لیے اذیت ناک تھا۔ اسے کرشن سے خوف بھی آ رہا تھا۔ وہ اس کی شخصیت کے سحر سے بچنے کے لیے مزاحمت کر رہی تھی۔ کوئی غیبی قوت اسے بتا رہی تھی کہ اگر وہ مقناطیسیت کے اس جال میں پھنس گئی تو برباد ہو جائے گی۔ اس کی زندگی کے پرسکون اور خمپار راستے میں تڑاڑیں پڑ جائیں گی۔ اس دوران کملا نے ایک ڈرنک اور لے لی تھی، حالانکہ ورما نے اسے منع بھی کیا تھا، لیکن اسے اپنے اعصاب کو قابو میں رکھنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ پینے کے اثرات کیا ہوتے ہیں، لیکن اس نے اکثر دیکھا تھا کہ لوگ پریشانی کے عالم میں پینے لگتے ہیں۔ بس وہ بھی پینے بیٹھ گئی تھی۔ اب اس کے اندر عجیب سا ہیجان برپا تھا۔ اسے کرشن سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ کئی بار اس کا جی چاہا کہ گلاس اٹھا کر اس کے منہ پر دے مارے۔ کھانا ختم ہونے تک کملا کو اپنے محسوسات سے وحشت ہونے لگی تھی۔ اس کا سر بری طرح بوجھل ہو رہا تھا اور وہ بولتے وقت ہکلانے لگی تھی۔
میرا خیال ہے کہ ہمیں اب چلنا چاہیے ورما، کملا نے لڑکھڑاتی آواز میں کہا۔ دراصل آج تم نے پہلی مرتبہ پی اور کچھ جارحانہ انداز میں پی لی، ورما مسکراتے ہوئے بولا۔ پھر اس نے کرشن سے اجازت لی اور کملا کا ہاتھ تھام کر باہر چل دیا۔ کملا مڑ کر دیکھ نہیں رہی تھی، مگر اسے احساس تھا کہ کرشن اپنی جگہ بیٹھا گہری گہری نظروں سے اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے وجود پر اس کی نظروں کا باقاعدہ لمس محسوس کر رہی تھی۔ دوسری صبح وہ سو کر اٹھی تو اس کے سر میں شدید درد تھا۔ وہ مریضوں کی طرح اپنے آپ کو گھسیٹتی ہوئی اٹھی اور اسپرین کی 3 گولیاں کھانے کے بعد دفتر جانے کی تیاری کرنے لگی۔ گزشتہ رات کا ایک ایک لمحہ اس کے ذہن پر نقش تھا اور وہ دانت پیستے ہوئے دل ہی دل میں کرشن کو کوس رہی تھی۔ اس شخص نے خواہ نہ جانے کہاں سے نمودار ہو کر اس کی پرسکون زندگی میں تلاطم برپا کر دیا تھا۔ دفتر پہنچ کر وہ اپنی میز پر بیٹھی تھی کہ مونا انٹرکام پر بڑے جوش و خروش سے بولی، کرشن کا صبح سے 3 مرتبہ فون آ چکا ہے۔ وہ تو باس کا دوست نکلا اور ایئر فورس میں ہے۔ وہ بتا رہا تھا کہ آپ سے اس کی صلح ہو گئی ہے اور آپ نے اسے معاف کر دیا ہے۔ اگر تمہارا جوش و خروش کچھ کم ہو گیا ہو تو ہم تھوڑا سا کام کر لیں۔ کملا اس کی بات کاٹتے ہوئے سخت لہجے میں بولی، تم اگر اپنی زندگی میں امن، سکون اور شانتی چاہتی ہو تو کرشن پر لعنت بھیج دو۔ سوری، مونا نے کہا اور انٹرکام بند کر دیا۔ در حقیقت کملا کی کرشن سے نفرت اب ایک طرح کے خوف میں ڈھل چکی تھی۔ وہ چاہتی تو اس سے بات کر کے شائستگی سے اسے منع کر سکتی تھی کہ وہ اس کو فون نہ کریں، اس سے رسم و راہ بڑھانے کی کوشش نہ کریں۔ وہ اپنے آپ کو ایک طرح سے آنند ورما کی امانت سمجھتی ہے۔ آج بھی اس نے اپنے آپ کو ورما کے لیے وقف کر رکھا ہے اور کل کو باقاعدہ شادی کے بعد بھی وہ اسی کی ہو کر رہنا چاہتی ہے۔ لیکن در حقیقت کملا کو کرشن سے بات کرنے کے تصور سے ہی خوف آتا تھا۔ اسے احساس تھا کہ وہ شخص ایک آتش فشاں تھا اور اگر وہ ایک بار بھی اس کے قریب چلی گئی تو بھسم ہو جائے گی۔ اس سے بات کرنا بھی خطرے سے خالی نہیں تھا۔ اس کی شخصیت میں الجھ جانے کا تصور شاید کملا کو اتنا خوفناک محسوس نہ ہوتا، لیکن جو احساس اس کی انا کو کچو کے لگاتا تھا وہ یہ تھا کہ اس سے پہلے بھی اس طوفان میں نہ جانے کتنی لڑکیاں الجھی ہوں گی اور نہ جانے کتنی آئندہ الجھیں گی۔ کرشن ان لوگوں میں سے ہرگز نہیں تھا جنہیں ملکیت بنا کر رکھا جا سکے یا جس کی ملکیت بن کر رہا جا سکے۔ اس کے درِ ہستی پر جانا تو ایسا ہی تھا جیسے کوئی کسائی کی دکان پر جائے اور اپنی باری کے انتظار میں کھڑا ہو جائے۔ لہٰذا کملا اس سے نفرت کر کے دراصل اپنے گرد ایک دفاعی حصار بنا رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ ورما اس سے شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ سوچ رہی تھی کہ اس موضوع پر اب خود ہی پہل کرتے ہوئے اس سے کہے گی کہ اس کام میں انہیں قطعاً تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اسے امید تھی کہ جب تک وہ ہنی مون بنا کر واپس آئیں گے کرشن کہیں جا چکا ہوگا۔ انہی سوچوں میں الجھی وہ شام کو دفتر سے نکلی اور لفٹ میں نیچے چل دی۔ نیچے لفٹ کا دروازہ کھلتے ہی اسے کرشن سامنے کھڑا نظر آیا اور اس کے جسم سے گویا جان نکل گئی۔ وہ لابی میں دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا اور نیوی بلو سوٹ میں تھا۔ وہ لپک کر اس کے قریب آیا اور بچوں کی طرح اپنے سراپے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، اب تو ٹھیک ہے باس، یونیفارم، اسٹارز اور تمغے سب اتار دیے میں نے، بلکہ اگر تم حکم دو تو ہمیشہ کے لیے اتار دوں گا، لعنت بھیج دوں گا نوکری پر۔ کرشن، میرے ساتھ یہ سب کچھ مت کرو پلیز، وہ یک لخت کمزور سی آواز میں بولی، میرا پیچھا چھوڑ دو، میں آنند ورما کی امانت ہوں۔ کس ناطے سے؟ شادی کی انگوٹھی کہاں ہے؟ اس کے لہجے میں یک لخت گہری سنجیدگی در آئی۔ وہ کوئی جواب دیے بغیر آگے چل دی۔ کرشن نے لپک کر اس کا بازو تھام لیا۔ اس کے جسم میں برقی روشنی دوڑ گئی۔ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ وہ تقریباً رو دی۔ میں تمہیں چاہتا ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرایا، پھر اس کا بازو تھامے ایک طرف چل دیا۔ کملا کو اپنا وجود ایک بے وزن کھلونے کی طرح حقیر سا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ رکنا چاہتی تھی
مگر زمین اس کے قدموں کے نیچے سے نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ پھر اس نے اپنے آپ کو کرشن کے ساتھ پارکنگ لاٹ میں کھڑے پایا۔ کرشن کی جیپ سامنے کھڑی تھی۔ چند لمحے بعد وہ اس کے برابر بیٹھی تھی اور کھلی چھت کی جیپ سڑکوں پر پراٹے بھر رہی تھی۔ وہ اب بھی چلانا چاہتی تھی مگر اس کی روح جیسے کسی نے سلب کر لی تھی۔ کرشن سے دور رہنے کی کوششوں میں شاید اس نے اپنی ساری توانائی صرف کر دی تھی اور اب اس کے اعصاب میں دفاع کی سکت نہیں رہی تھی۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ یہ سب کچھ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی دوسری عورت کے ساتھ پیش آ رہا ہو اور وہ خود محض ایک تماشائی کی طرح دور بیٹھی ہو۔ جب وہ اس کے ساتھ اس کے ہوٹل کے سوئٹ میں داخل ہوئی تو ایک لمحے کے لیے اسے پھر آنند ورما کا خیال آیا۔ اگر وہ اسے یہاں دیکھ لے تو یقیناً اسے ناقابل بیان صدمہ پہنچے گا، اور وہ اتنا اچھا، اتنا نفیس اور مہربان انسان تھا کہ اسے صدمہ پہنچانے کے تصور سے کملا کو تکلیف سی محسوس ہوئی۔ مگر اب کچھ بھی اس کے بس میں نہیں رہا تھا۔ سیلاب آ چکا تھا اور اس کا سب کچھ بہائے لیے جا رہا تھا۔ کچن کے سوئٹ میں پھیلی ہوئی بھینی بھینی خوابناک خوشبو اس کے حواس پر چھا چکی تھی۔ کملا، کچن نے اسے نزدیک تر کرتے ہوئے کہا۔ کملا کو اپنی آواز کہیں دور سے سنائی دی۔ وہ اب بھی سوچوں کے سمندر میں ہاتھ پاؤں مار رہی تھی مگر ابھرنے کے بجائے ڈوبتی جا رہی تھی۔ 2 رات بعد کملا نے آنند ورما کے گھر فون کیا۔ اس وقت وہ اور کشن بمبئی سے 90 میل دور پونا کے خطوط میں ایک پرسکون موٹیل میں تھے۔ کئی گھنٹیاں بجنے کے بعد دوسری طرف ریسیور اٹھایا گیا۔ ہیلو، ورما کی آواز آئی۔ ورما میں کملا بول رہی ہوں۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سا بھاری پن، خمار اور سرشاری تھی۔ کملا، کہاں ہو تم؟ ورما کی آواز میں تشویش تھی۔ میں 2 دن سے تمہیں تلاش کر رہا ہوں مگر تمہارا کوئی پتہ ہی نہیں چل رہا تھا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ کہاں سے بول رہی ہو؟ میں بالکل ٹھیک ہوں اور اس وقت کشن کے ساتھ پونا میں ہوں۔ کل ہم نے شادی کر لی ہے۔ کملا نے محسوس کیا کہ دوسری طرف موت کا سا سناٹا چھا گیا تھا۔ وشواناتھ آج بے حد ناخوش تھا۔ اسے یقین تھا کہ آج راجکماری سے اس کا کاروباری تعلق ٹوٹ جائے گا۔ وہ راجکماری جس نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں اسے سب سے زیادہ مالی فائدہ پہنچایا تھا اور سب سے طویل مدت کے لیے اس کی خدمات حاصل کیے رکھی تھیں، آج جو رپورٹ وہ اسے دینے والا تھا وہ یقیناً اس کہانی کا آخری باب ثابت ہونے والی تھی۔ بہرحال ایک نہ ایک دن تو یہ وقت آنا ہی تھا۔ ہر کہانی کبھی نہ کبھی تو اپنے انجام کو پہنچ ہی جاتی ہے۔ وہ اس وقت راجکماری کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا۔ راجکماری اس کے مقابل موجود تھی۔ تازہ ترین رپورٹ اس کے سامنے میز پر موجود تھی۔ اس کے خیال میں آج راجکماری سے یہ اس کی الوداعی ملاقات تھی۔ اس ملاقات پر وہ راجکماری کو رپورٹ دینے کے ساتھ ساتھ زبانی بھی کچھ کہنا چاہتا تھا۔ میڈم، اس نے گویا کسی عزیز کی ناگہانی موت پر نوحہ شروع کرتے ہوئے کہا، آپ کے دوست کی پیشہ ورانہ زندگی کے متعلق سب سے اہم اطلاع تو یہ ہے کہ اس نے اپنا تبادلہ بمبئی کرا لیا ہے۔ وہ یہیں آ گیا ہے۔ اس نے بغور راجکماری کے چہرے کا جائزہ لیا مگر اتنی مشہور اداکارہ کا چہرہ ہر تاثر سے عاری تھا۔ وشواناتھ نے اسے ذرا زوردار دھچکا پہنچانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے لفافے سے ایک رسالہ نکالتے ہوئے کہا، یہ رسالہ اتفاق سے ہی میری نظر میں آ گیا تھا۔ اس میں ایک تصویر چھپی ہے جس سے آپ کو یقیناً دلچسپی ہوگی۔ میں صرف تصویر کا تراشا ہی رپورٹ کے ساتھ منسلک کرتا، لیکن پھر میں نے سوچا شاید آپ پورا رسالہ ہی رکھنا پسند کریں۔ اس نے ایک خاص صفحہ کھول کر رسالہ راجکماری کی طرف بڑھا دیا۔ وہ ایک معمولی سا نیم فلمی سوسائٹی میگزین معلوم ہو رہا تھا۔ راجکماری کے سامنے جو صفحہ تھا اس پر بڑی سی ایک رنگین تصویر چھپی ہوئی تھی۔ نیچے انگریزی میں کیپشن تھا، کلکتہ سے آنے والے ایئر فورس کے ہیرو نے ایڈورٹائزنگ کی دنیا کی مشہور اور دلکش شخصیت کملا کو فتح کر لیا۔ پچھلے ہفتے دونوں نے کورٹ میں شادی کر لی
کہیں ایک بڑی ایڈورٹائزنگ ایجنسی اپنی باصلاحیت ایگزیکٹو ڈائریکٹر سے محروم نہ ہو جائے۔ راجکماری دیر تک صفحے پر نظریں جمائے بیٹھی رہی۔ معلوم نہیں وہ دولہا دلہن میں سے کس کو زیادہ غور سے دیکھ رہی تھی، تاہم وشوناتھ کی توقعات کے برعکس نہ تو اس کے سکون میں کوئی فرق آیا اور نہ ہی رسالہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گرا۔